अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं 20 जून 2022 पीर का दिन, नया हफ्ता, नया आगाज, नई उम्मीदें, नई दुआओं के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब पे बराह रास्त। और ओवर द वीकेंड आपका कैसा रहा? आपने क्या किया? क्या फैमिली के साथ बैठकर 2 लम्हे गुजारे? क्या अपनों को फोन करके उनकी खैरियत तलब की? क्या अपनी अलमारियां साफ की? क्या अपनी सोचों को थोड़ा सा जो है वो शफल करके यही सब कुछ रह गया वीकेंड पे करना क्योंकि अब आप बाहर निकलेंगे तो आपका ठीक ठाक खर्चा हो जाएगा। नहीं बट निकलना भी क्यों है? तो घरों में बैठे कोशिश करें, बिजली भी बचाएं, थोड़ी सी पेट्रोल भी बचाएं और जितना खर्चा कम हो सकता है वो कम करें, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क में महंगाई का तूफान हम देख रहे हैं और उसी तूफान के खिलाफ एहतजाज भी किया जा रहा है। पीटीआई का मुल्क गिर एहतजाज हमने देखा जिसमें 10 जुलाई से पहले दोबारा लॉन्ग मार्च का भी इशारा दिया गया है, दोबारा हो सकता है ईद से पहले। लाहौर में, इस्लामाबाद में बारिश हो रही थी, लाहौर में, कराची में, पेशावर में, कोयटा पे, मुल्तान में जगह जगह पर एहतजाज हुआ, लोगों ने शिरकत की। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि कुछ अवाम के लोगों को भी आने का मौका दिया गया, उन्होंने भी आके बात की, अपने ख्यालात का इजहार किया। आई थिंक ये थोड़ा सा मुझे डिफरेंट लगा। मैंने कभी भी अवाम से किसी बंदे को उठकर जो है वो बोलने का कभी मौका ना देते हुए मैंने कभी नहीं देखा। बट इट्स अ न्यू स्टेप फ्रॉम पीटीआई, लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन लाहौर में जो है पीपी 167 के ज़मीनी इलेक्शन की मुहिम में फायरिंग हुई, दैट इज नॉट वेरी प्लेजेंट। बिल्कुल, और लीगी उम्मीदवार नजीर चौहान की गाड़ी पर फायरिंग से बेटा और गार्ड मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वो जख्मी भी हुआ है। पुलिस ने अपनी मदईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि इस हवाले से तहकीकात भी की जा रही है कि जाए वक़्वा से जो होल हैं वो बरामद भी हुए हैं। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी दफ्तर सील कर दिया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस भी ले लिया इस हवाले से। लेना भी चाहिए था ऑब्वियसली, और उम्मीदवारों को आज तलब किया गया है और बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने नून लीग और पीटीआई दोनों के जो हैं उम्मीदवारों को आज तलब कर लिया गया है। आगे चलते हैं, अगर सदर अलवी साहब के हवाले से बात करें तो सदर ने इलेक्शन तरमीमी बिल बगैर दस्तखत किए वापस भेज दिए। क्यों? बस ये उनकी मर्जी। पार्लियामान मुश्तरका इजलास में बिल दोबारा मंजूर कर चुकी थी और दोबारा मंजूर करने के बावजूद लेकिन सदर आरिफ अलवी साहब ने यह भी कहा है कि आइन उनके दस्तखत ना करने के बावजूद भी ये बिल मंजूर कर लेगा, उनके दस्तखत हो या ना हो। लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि दस्तखत ना करना जाती तौर पर तकलीफ दे अमर है और लेकिन आइंदा आने वाली नस्लों के लिए अपने दलाइल और ख्यालात कलम बंद करना चाहते हैं। तो सदर आरिफ अलवी साहब ने ये कहकर जो है वो दस्तखत वापस कर दिए, बगैर दस्तखत किए ये वापस कर दिया बिल, तरमीमी बिल इलेक्शन तरमीमी बिल उन्होंने। अच्छा, बलूचिस्तान की तरफ जरा रुख करते हैं। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल के लिए टैक्स फ्री बजट जो है वो आज पेश किया जाएगा बाय द वे, और बजट सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान कैथराइन पेश करेंगे। बजट का हजम 570 अरब रुपए से जायद, जबकि 90 अरब से जायद खसारा होगा। बिल्कुल, तरक्याती मंसूबों के लिए 195 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि गैर तरक्याती मद में 385 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। लेकिन ये तो सारी बजट की बातें हो गई जो आपको बतानी बहुत जरूरी थी। लेकिन महंगाई वहीं की वहीं है, बल्कि बढ़ती जा रही है। महंगाई ने अवाम के होश उड़ाए हैं, ऐसे उड़ाए हैं कि दाल हो, चाहे आटा हो, या जो आपकी दालें के साथ साथ जो घी है, इस सब चीजें महंगी होती जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ बाजारों और मार्केटों में जो अशिया खुरनोशी कीमतें हैं उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, उससे शहरी बड़े परेशान हैं। वो जब जाते हैं तो चीजें इतनी महंगी मिलती हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। अच्छा, अभी हमने छोटी सी एक्सरसाइज की थी प्रोग्राम आगाज होने से पहले। हम टीम के साथ, हमारे सारे कैमरामैन और टेक्निकल्स, हम लोग सारे बात कर रहे थे आपस में, मेकअप के सारे तमाम लोग। हम पूछ रहे थे कि जैसे आप लोग भी कर सकते हैं अपने आसपास, आज आप लोगों से मिलें, आप दफ्तर जाएं। अभी दफ्तर तो आप निकले नहीं होंगे, कुछ लोग जाहिर है जल्दी कहाँ जाएंगे, लेकिन अगर आप जाएं, पूछे भाई पिछले हफ्ता कैसा गुजरा बजट के हवाले से, तुम्हारे घर में क्या क्या पका, भाई दाल कितनी बनी, सब्जी कितनी बनी, चिकन कितनी बनी। अब हमारे जो मेकअप डिपार्टमेंट के वो हैं नुमाइंदे, उनसे हमने ऐसे पूछा कि आपका बिजली का बिल कितना आया, तो उन्होंने वो फिगर बताया शाहजेब कि हमारे तो पैरों के नीचे जमीन निकल गई। पहले तो उन्होंने ये बताया कि मेरे घर पे कोई एसी नहीं चलता। एसी नहीं है ही नहीं कह रहे हैं। और कितना बिल आया उनका? 70,000 60,000 उनका। एक हमारे कैमरामैन है, उनके घर में कोई नहीं होता, वो सारे काम करने वाले लोग निकल जाते हैं और खाली घर से 7,000 का बिल, यानी कि ये वो खर्चे हैं जो आपने देने ही देने हैं। तो फिर आप ये दाल, आटा, चीनी, चावल, तेल, ये सब सारी चीजें आज की महंगाई में कैसे अफोर्ड करेंगे?
بالکل, اور ساتھ میں اب جو حکومت ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی کوشش کر رہی ہے کس طرح جو پیٹرول ہے وہ بچایا جا سکے. وہ بچایا کیسے جا رہا ہے؟ وہ ایسے بچایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا جو حکومت ہے انہوں نے سرکاری حکام کے لیے پیٹرول کی حد کم کر دی ہے. وزراء, معاونین اور اس میں مشیر شامل ہے جن کا 600 کی بجائے 390 لیٹر ان کو سرکاری پیٹرول ملے گا. چیف سیکرٹری, آئی جی پولیس, فائنانس اور ہوم سیکرٹری کو 225 کی بجائے 146 لیٹر پیٹرول ملے گا. اچھا, یعنی کہ ان لوگوں کی جو لمٹ تھی فیول کی, پیٹرول کی جو لمٹ ہوتی ہے پیٹرول کی, وہ کم کر دی گئی. اوکے, یعنی کہ سیکرٹری, ڈی آئی جیز, کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز اور دیگر افسروں کے پیٹرول میں بھی کمی کر دی گئی. جیسے کہ شاہ زیب بتا رہے ہیں, ملک میں توانائی کی اگر بات کریں تو ملک میں توانائی کی کھپت پوری کرنے کے لیے اہم پیش رفت ہوئی ہے جناب. بالکل, کیونکہ 4 ماہ کے لیے ایل این جی درآمد کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے. صرف جولائی کے مہینے میں 4 ایل این جی کارگو درآمد کیے جائیں گے. ساتھ میں اوگرا نے اچھی ساکھ کی حامل جو عالمی کمپنیز ہیں ان سے بھی ایل این جی کی بولی طلب کرنی ہے. اس سے سچویشن تھوڑی شاہ سے بیٹر ہو جائے گی, تھوڑا سا ڈفرنس آئے گا اس سے. دیکھا ویل اینڈ آنے والے دنوں میں ظاہر ہے بارشیں بھی ہیں, سب کچھ ہے, اس میں بجلی کا زیادہ بحران ہوتا ہے کیونکہ وہ سیکیورٹی پرپزز اور سیفٹی میجرز کے لیے بھی بجلی بہت زیادہ بند کی جاتی ہے. لیکن اب وہ بات کرتے ہیں جس کو آپ نے پچھلے ویک ایکسپلور کیا یا ایکسپیرینس کیا. میں نے کل ایکسپیرینس کیا, میں کل مارکیٹ گیا, مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ 9 بجے مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں, اور جب ہم 8 بجے مارکیٹ پہنچے تو اتنا رش تھا, اتنا شدید رش تھا کہ تھوڑی دیر بعد دکانیں بند ہونا شروع ہو گئی ایگزیکٹ 9 بجے. اور تقریباً جتنے لوگ تھے ان کو دکانوں سے باہر نکال دیا. میں ایک مال کی بات کر رہا ہوں, ایک مال ہے بڑا مشہور, وہاں پر سب لوگوں کو باہر نکال دیا گیا. انہوں نے کہا جی 9 بج گئے, اور 9 بجے تمام مارکیٹ, ایون فوڈ کورٹ بھی, جو سب کچھ تھا سب کچھ بند کر دیا گیا. اچھا, میں ریڈیو شو سنتی ہوئی آتی صبح میں عقیل سمر صاحب اور یحییٰ حسینی صاحب کا, تو اس میں انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ ان کو بھی جیسا آپ نے کہا نا یاد نہیں رہا تھا, تو وہ لوگ جو ہیں طارق روڈ کے ایریا سے وہ لوگ گزرے تو انہوں نے کہا کہ بڑی بڑی دکانیں تو ساری بند نظر آئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو نیا, لیکن انہوں نے کہا کہ چائے کے جو کھوکے تھے نا وہاں پر اتنی لمبی لمبی قطاریں تھیں گاڑیوں کی اور لوگوں کا رش تھا, تو وہاں پہ بجلی نہیں لگ رہی. کیا وہاں پر ہمیں نہیں فوکس کرنا چاہیے؟ ابھی ان کا سوال تھا تو میں اسے دہرا رہی ہوں. دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے, ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ جب آپ ٹائم کم کرتے ہیں, اب پہلے تو تھا نا کہ ڈیویژن ہو جاتی ہے, کچھ لوگ 9 بجے جا رہے ہیں, کچھ 10 بجے, کچھ 11 بجے, کچھ 8 بجے. ابھی ہو رہا ہے کہ سب لوگ آفس کے بعد فری ہونے کے بعد تقریباً وہی 7-8 بجے مارکیٹ جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ رش ہوتا ہے, ٹریفک بلاک ہوتا ہے, لوگوں کا فیول زیادہ لگتا ہے. جب آپ ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں, کل میں 1 گھنٹہ ٹریفک میں پھنسا رہا اس سائڈ پہ, اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ٹریفک میں پھنسے رہیں گے تو آپ کا فیول کتنا خرچ ہو رہا ہے وہ ایک الگ خرچہ ہے جو کہ عوام کے اوپر آ رہا ہے. نہیں تو کیا اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ بیکاز دیکھو شاہ صاحب, اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جانا بھی ہے, ہمیں ضروری چیزیں کرنی بھی ہیں, تو کیا ڈو یو تھنک کہ ہمیں ٹائم مینجمنٹ سیکھنا چاہیے ذرا سا, ہمیں اپنی اسکیجولنگ, اور کیونکہ ابھی ہمیں ظاہر ہے ہم ٹیون اس طرح سے ہوئے ہیں نا. آپ دیکھیں نا, تاجر برادری شکایت کر رہی تھی کہ یا تو آپ بلا تعطل ہمیں سارا دن بجلی فراہم کریں تاکہ صبح سے لے کر شام تک ہمارے پاس بجلی ہو, تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی 7-8 بجے اگر آپ دکانیں بند کرنا چاہتے تو آپ کر دیں. لیکن اگر دن میں بھی بجلی ہمیں نہیں ملے گی, دن میں ہم وہ سیل نہیں کر پائیں گے, ان کو بھی اپنا روزگار کمانا ہے. ان کا ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ بھائی رات ہوتے ہی مشینری جو ہے ہماری حرکت میں آتی ہے, اور اگر اس سے مارکیٹ بند کر دیے جائیں گے تو پھر کام کیسے چلے گا؟ پیک ٹائم ہوتا ہے, پیک ٹائم ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. سندھ اور پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے, لیکن تاجر برادری کو اس پر تحفظات ہیں. ان کے کیا تحفظات ہیں, وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, آیا ان کے پاس کوئی سولوشن ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہر چیز کے نا, ہر تصویر کے 2 سے 3 رخ ہوتے ہیں. ایک وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, ایک وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور ایک وہ جو دراصل حقیقت ہے. حقیقت کیا ہے, وہ کیا چیلنجز فیس کر رہے ہیں, ان کو کیا لگتا ہے کیسے بہتر ہو سکتا ہے اس سچویشن کی امپلیمنٹیشن. پرابلم ایک اور بھی ہے کہ عید قربان بھی آ رہی ہے, تو عید کی وجہ سے جو بازاروں میں رش ہے, لوگ خریداری کے لیے بازاروں میں جب نکل رہے ہیں, فیملیز نکل رہی ہیں, اور تاجروں کا یہ وہ وقت ہے جب وہ سب سے زیادہ اپنی کمائی کرتے ہیں پورے سال میں. عید سے پہلے 1 ہفتہ اور یہ تقریباً 2 ہفتے ایسے ہوتے ہیں جب آپ کی خریداری سب سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن پرابلم یہ بھی ہے مایا کہ لوگ اگر حکومت یہ سوچتی ہے کہ خریداری جو ہے وہ دن میں بھی کی جا سکتی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو ہفتے میں 6 دن صرف کام کرتے ہیں, سارا دن آفس ہوتے ہیں, تو وہ شام کو اپنی فیملیز کو لے کے نکلتے ہیں. Agreed, but there's another point of view. اور چھوٹا سا پوائنٹ آف ویو لیتے ہوئے میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتاؤں گی, لیکن چھوٹا سا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں کسی بھی ملک میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی لوگ دفاتر جاتے ہیں, یس, وہاں پہ بھی ہاؤس وائفز, وہ لوگ جو گھر پر ہوتے ہیں یا پروجیکٹ آف ہوتا ہے وہ بھی پھر مالز جاتے ہیں, وہاں پر مالز 10:30-11 بجے کھل جاتے ہیں. اب آسٹریلیا میں چلے جائیں 6 بجے مالز بند ہو جاتے ہیں, تب بھی تو لوگ. سوال یہ ہے کہ وہ مینج کیسے کرتے ہیں, سوال اٹھائیں گے ہم بریک کے بعد. ایگزیکٹلی.
बैक, आप देख रहे हैं सब सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। और ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे कि मार्केट शाम को अगर बंद हो जाती हैं तो फिर गुजारा कैसे होगा, और क्या गुजारा अगर हो सकता है तो क्या करना होगा आवाम को, और क्या करना होगा हुकूमत को, और ताजरों का क्या बनेगा। ये तमाम सवालात आज हमें उठाने हैं प्रोग्राम में। तो हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज इसी पर बात करने ऑल ताजिर इत्तेहाद कराची के सदर अतीक मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करेंगे। अतीक मीर साहब को खुशामदीद कहेंगे सब सवेरे पाकिस्तान में। अतीक मीर साहब, पहले भी आपसे बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई थी इसी मामले पर, और अब तो बाकायदा तौर पर हम इम्प्लीमेंटेशन भी देख रहे हैं। मार्केट्स बंद की जा रही हैं रात 9 बजे, तमाम बाजार बंद कर दिए जाते हैं। एक तरफ ईद भी करीब आ रही है, इसको मैनेज भी करना है, बाजारों में रश भी लग जाता है 8-9 बजे। आप क्या समझते हैं, ये फैसला बिल्कुल ठीक है इस वक्त कि 9 बजे बाजार बंद कर दिए जाए, ऐसे ही हम अपनी बिजली बचा सकते हैं? देखिए, इस फैसले की इम्प्लीमेंट होने से कबल जो हमने खदशात पेश किए थे वो वाज़ेह तौर पर अब सामने आ गए हैं। देखिए, वही 9 बजे जब लोग मार्केटें बंद करके निकलते हैं, सड़कों पे रश लग जाता है, और यानी ट्रैफिक के हुजूम में गाड़ियों की रफ्तार जिस तरह सुस्त रवि का शिकार होती है, कई जगह बहुत देर तक ट्रैफिक जैम रहती है। अब ये जो तवानाई बचाने का जो अमल है, अब बिजली अगर बच भी रही है तो दूसरी तरफ आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद में तेल भी ज़ाया हो रहा है। इसी तरह बहुत से लोग जो कारोबार 9 के बाद कारोबार करते हैं, देखिए अगर 9 बजे आपने कराची में एक बहुत बड़ा हिस्सा तिजारत का बंद करवा दिया, तो फिर अब चंद रेस्टोरां हैं, होटल हैं, रात के कारोबार हैं, उन्हें जिस तरह पुलिस जाके बंद करवाती है, जिस तरह उनके माल को जबरदस्ती, अब वो माल खरीदा हुआ होता है, वो जाहिर सी बात है जखीरा भी नहीं हो सकता, वो माल ज़ाया होता है। तो फिर डेली वेजेस के हजारों लाखों लोग हैं जो 9 बजे के बाद इस तरह के रेस्टोरां में, होटल में, रात के कारोबार में जो शामिल होते हैं, वो बेरोजगार हो रहे हैं। ये एक इंतहाई तकलीफ दे, इंतहाई नुकसान दे और गलत हिकमत अमली है। इस पे अब भी गौर करना चाहिए। खुदारा होश के नाखून लें। जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह लोगों के कारोबार घुट रहे हैं, जिस तरह महंगाई जिस हमारे लिए एक अजियतनाक सूरत अख्तियार कर गई है, तो अब मौका दें कि हम कुछ अपनी इस महंगाई का सामना करने के लिए अपनी तिजारत को बेहतर कर सके। आप उसके औकात कैसे आप कह रहे हैं इस महंगाई का सामना करने दें, तो अगर मैं आपसे यही सवाल करूं आपकी इसी बात से कि कैसे सामना करेंगे, क्या तहफ्फुज़ात हैं, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त पूरी दुनिया सुन रही है, तो इसलिए जरा सा बताइएगा कि किस तरीके से किया जा सकता है ये। देखिए, जब आप कारोबार को कबल वक्त बंद करवा देंगे और 9 बजे के बाद जो छोटे कारोबार है उनको भी बंद कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की आमदनी मजीद कम होगी। जब मजीद कम होगी तो महंगाई का जो दबाव है मजीद बढ़ेगा। इस वक्त लोगों की आमदनी जिस तरह मैंने कहा कि घुट रही है, और इस महंगाई का सामना करना उनके लिए दुश्वार हो रहा है। तो ये मजीद जब हमारी आमदनी होगी तो ये महंगाई हमें हमारे लिए काफी बर्दाश्त नहीं रहेगी। छोटा तबका खास तौर पे वो जुराई निकल जाएगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग। अतीक मीर साहब, मुझे ये बताइएगा, हमने कोविड के दिनों में देखा है जिस तरीके से लोगों की आदतें चेंज की गई थी और उनको बदला ऐसे गया था कि मुख्तलिफ औकात में लोग शॉपिंग कर रहे थे, मार्केट जो है वो बंद भी हो रही थी जल्दी। फिर अभी माया और मैं जिक्र कर रहे थे कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पर शाम 6 बजे मॉल्स बंद हो जाते हैं, 7 बजे मार्केट्स बंद हो जाती हैं, वहां पर भी खरीदारी की जाती है, वहां पर भी लोग दफातर जाते हैं। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम भी अपनी आदतें थोड़ी तब्दील करें अपने मुल्क के लिए, अपनी बिजली बचाने के लिए, और ये तमाम जो शॉपिंग और खरीदारी है वो दिन के औकात में कर लें और शाम को बाजार बंद कर दिए जाए? देखिए, आप ये अक्सर मिसाल दी जाती है कि मगरिबी ममालिक या वो ममालिक जहाँ कारोबार जल्द बंद होते हैं और जल्द खुल जाते हैं, जल्द बंद होते हैं। देखिए, वो एक तवील प्रैक्टिस के नतीजे में वहाँ रातों रात तब्दीली नहीं आती है। यहाँ पर भी आप जब इस किस्म के मसाइल ना हों तो इसकी कोशिश की जा सकती है। हुकूमत इसके लिए रास्ता हमार कर सकती है। बेशक ये अच्छी बात है, मैं इसकी मुखालफत नहीं करता, लेकिन ये कल्चर बन चुका है अवाम के लिए भी, ताजिरों के लिए भी। इसकी तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन कोई कहे कि एक ऐलान से ये सब कुछ तब्दील हो जाएगा,
تو یہ ممکن نہیں ہے. عتیق صاحب آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ واقعی میں سسٹم بن چکا ہے لیکن کمفرٹ زون میں آ چکے ہیں. ہمیں کمفرٹ زون کو چینج کرنا پڑے گا. اگر ہم نہیں یہ عمل کریں گے, جب ہمارے پاس ہمیں جب جو ہے وہ کرفیوز لگتے ہیں تو لوگ جلدی آ ہی جاتے ہیں نا گھر واپس, تو ہمیں بیسکلی اپنے آپ کو چینج اور ذرا سا ایوالو کرنے کی ضرورت ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ اس وقت صدر آل تاجر اتحاد جو ہے وہ آل پاکستان جو ہے یونین کے صدر ہیں اجمل بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. السلام علیکم اجمل صاحب, بہت شکریہ. ابھی ہمارے ساتھ جو عتیق میر صاحب یہاں موجود ہیں, تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جس طریقے سے شام میں تو کام شروع ہوتا ہے, یہ اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو آئل تو ضائع ہو رہا ہے. شاہزیب بھی یہی کہہ رہا تھا کہ جناب اگر ہم رش میں پھنسیں گے تو ہمارا آئل تو ضائع ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ساری سچویشن کو, کیسے دیکھتے ہیں, کیوں اگر بہتر ہے تو کیسے ہے اور اگر نہیں ہے تو کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسے میر صاحب کہہ رہے ہیں نا, ایک کلچر بن چکا ہے, اس کلچر کو چینج کرنے کے لیے آپ کو کوئی ٹائم چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ حکمران جو ہیں وہ اپنے طرز و طریقے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں بالکل بھی. ہمیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کر لیں, ہم کہتے ہیں کہ چلیں آپ بھی دفتر صبح 5 بجے کھولیں, ہم بھی دکانیں 5 بجے کھولتے آئے نا, شروعات تو کریں, لیکن وہ اٹھ نہیں سکتے ہیں 9-10 بجے سے پہلے, ہمیں مجبور کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں, جب آپ دنیا کی بات کرتے ہیں تو دنیا خوشحال ہے. جب بندہ خوشحال ہوتا ہے نا تو وہ دوپہر کو بھی گھر چلا جاتا ہے کاروبار بند کر کے, اس کے جیب میں پیسے ہوتے ہیں. اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہم کرونا کی وجہ سے پچھلے 2-3 سالوں میں بڑی مشکل میں جا چکے ہیں. ہمارے حالات اتنے کمزور ہو گئے ہیں, تاجر اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں. وہ ابھی تک اس کو کمپلیٹ ہی نہیں کر سک رہا ہے جو پچھلے پرانے سسٹم میں وہ تھا. اب آپ جب 6 بجے کاروبار بند کریں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس گرمی میں 6 بجے کے بعد جو 6 سے 10 بجے یہ کہتے ہیں یہ پیک آورز ہیں. پیک آورز میں ہم سے بجلی تو بہت مہنگی خریدتے ہیں ہم ان سے, اور ان کو چاہیے کہ اس سیکٹر کو بجلی دیں کیونکہ ہم بجلی کے خریدار ہیں. اربوں روپے اکٹھے ہوتے ہیں کمرشل. 1 کروڑ کے لگ بھگ پاکستان میں تاجر ہے جو کمرشلی کاروبار کر رہا ہے. اگر وہ کاروبار چلاتا ہے تو یہ تمام تحفظات بالکل یہ تمام تحفظات آپ لوگوں کے ہیں, تاجروں کے ہیں, لیکن مجھے بتائیے گا کہ کیا ایک نتیجے پر پہنچنے کے لیے آپ نے حکومت کے ساتھ جب مشاورت کوئی ہوئی, پہلے تو یہ بتائیے گا کیا کوئی مشاورت ہوئی, کوئی بات چیت ہوئی, اور اگر ہوئی ہے تو یہ تمام مطالبات, یہ تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی گئیں کیونکہ ایسا بیچ کا راستہ نکالا جاتا کہ بجلی بھی بچائی جا سکے اور تاجر بھی پریشان نہ ہو؟ دیکھیں جی, بڑا آسان فارمولہ ہے جو ہم ان کو بار بار دے رہے ہیں کہ 9 بجے سے, یہ کہتے ہیں 9 بجے دکانیں بند کر دیں, ہم کہتے ہیں 9 سے 10 بجے تک 1 گھنٹہ بجلی بند کر دیں پورے کمرشل ایریاز میں. ہمارے پاس آلریڈی یو پی ایس چارج ہوتے ہیں, وہ گھنٹہ ہم گزار لیں گے. 10 بجے کے بعد تو وابڈا کہتا ہے کہ بجلی وافر مقدار میں ہے, فالتو ہے, جتنی مرضی کوئی استعمال, کیونکہ کاروباری طبقہ 90% گھر چلا جاتا ہے. 9 سے 10 تک 1 گھنٹہ بجلی بند کریں, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, کاروبار بھی کھلا رہے گا. آپ نے کیا یہ تجویز رکھی ہے ان کے سامنے, کیا یہ تجویز رکھی ہے؟ اور کوئی ہمارے ساتھ بیٹھے کہتے ہیں نا بدترین سچویشن کرتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ کوئی بیٹھے تو ہم ان کو تجویز دیں. ہم میڈیا کے ذریعے ان کو یہ تجاویز دے رہے ہیں اور یہ بڑی اچھی تجویز ہے, یقین کریں. اب جب آپ کہیں گے 9 بجے دکانیں بند کریں, بند کرتے 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 آدھا گھنٹہ لگ جائے گا, وہ آدھا گھنٹہ بجلی استعمال ہوگی. ہم ان سے کہتے ہیں 9 سے 10 بجے تک بجلی بند کر دیں, پورا گھنٹہ بجلی بند رہے. ہمارے پاس یو پی ایس موجود ہیں, کسی کے پاس جنریٹر موجود ہے, ہم اپنا کاروبار جاری رکھیں گے اور 10 بجے کے بعد وہ لوگ رہ جائیں گے جو اچھا. عتیق میر صاحب اور اجمل صاحب دونوں سے میرا آپ سے سوال ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوال اب ذرا, اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ہمارے تھرو بات کر ہی رہے ہیں, تو ہماری طرف سے ایک اور سوال وہ یہ کہ چلے ورسٹ کم ورسٹ سینیریو, نہیں مانتے, نہیں آپ کی تجاویز پر ذرا سا بھی کان دھرتے, تب کیا کرے گی تاجر برادری؟ جی دیکھیں, ایک آپ دیر سے میں ایک بات کہوں گا کہ اجمل صاحب پہلے جواب دے دیں, پھر عتیق میر صاحب دے دیں. عتیق میر صاحب دے دیں آپ پلیز. دیکھیں, یہ بجلی بچانے کا طریقہ نہیں ہے. اگر کوئی کہے یہ سٹور ہو جاتی ہے, یہ لوڈ کم کرنے کا طریقہ ہے. ایک تو یہ بات میں ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ
कोरोना की लोग मिसाल देते हैं, कोरोना के मुतासरीन आज भी उनके कारोबार घुट चुका है, आज भी वो कर्जा उतार रहे हैं। अगर दोबारा से इस किस्म की प्रैक्टिस होती है जो कोरोना के दौरान थी, और जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए मरता क्या ना करता, हम एहतजाज कर सकते हैं, हम उसके बाद सड़कों पे आ सकते हैं, हम जबरदस्ती दुकानें के सामने खड़े हो सकते हैं, हम इंतजामिया से झगड़ा कर सकते हैं। हम अब इस घुटते हुए मरते हुए कारोबार में इससे ज्यादा हम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते कि हम कोरोना जैसी कुर्बानी दें। जो कोरोना के हालात थे वो तो चले, एक मर्ग का मामला था, एक बीमारियों का मामला था, जिंदगी मौत के मामला थे, तो लोग डर भी गए थे। लेकिन अब ये फाका कशी का जो मामला, इसमें हम हुकूमत के सामने खड़े होने पे मजबूर होंगे। आप देखिएगा ये रात के औकात में जो कारोबार होता है, ये लोग भी हमारे साथ शामिल हैं। ये जिन लोगों को आप रेस्टोरेंट और खाने पीने की अशिया ये रात 1 से 2 बजे तक जो होटल खुले रहते हैं, ये कोई हजारों मेगावाट इस्तेमाल नहीं करते हैं, इन लोगों की मामूली सी ख्वाहिश होती है। खुदारा मैं ये बात कहता हूँ कि अब मजीद कारोबार का गराना घोटिए, वरना एहतजाज है, इंतशार है, लोग बाहर आएंगे और फिर आपके सारे मामला खत्म हो जाएंगे। सही। तो ऐसे हालात अतीक मीर साहब ये कह रहे हैं कि उसके बाद फिर सिर्फ एहतजाज की ऑप्शन ही रह जाएगी। तो मेरा अजमल बलोच साहब आपसे भी सवाल है कि अब ईद कुर्बा भी आ रही है, ज़ाहिर है ये पीक टाइम होता है जब सबसे ज्यादा खरीदारी की जाती है लोगों की जानिब से, तो ताजिर इसमें बहुत कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनकी जो कमाई है वो हो सके। तो क्या आप लोग एहतजाज की तरफ जाएंगे अगर ये फैसला चेंज नहीं किया जाता या आप लोगों से मुशावरत नहीं की जाती? देखिए बात यह है कि कोरोना के वक्त इतनी मुश्किल में भी लोगों को भी पता था कि कोरोना वायरस है, फैल सकता है, लेकिन फिर भी लोग दुकानों को लड़ाई झगड़ा करके कहीं कोई आधा शटर था, कोई थोड़ा शटर था। अब तो ऐसे हालात नहीं हैं, ये लोग सारे, मुझे तो लगता है कि हुकूमत से लड़ पड़ेंगे। 144 लगा दिए ताजरों पे, आप अंदाज़ा लगाएं कि कारोबारी तबके पे 144 लगा दी गई है कि जनाब आपको अंदर कर देंगे। भाई कोरोना में सवाए कराची में 5 ताजिर जेल गए थे, पूरे कोरोना में साबका हुकूमत ने किसी ताजिर को जेल नहीं भेजा है। और इनका जो मूड है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कारोबारी तबके के लिए। कारोबारी तबके को ये खुद दावत दे रहे हैं कि आप भी किसी एहतजाज में शामिल हो जाएं, आप भी बाहर निकल आएं, क्योंकि हो सकता है, मुझे लग रहा है कि शायद हुकूमत आपके मुताबिक ये कारोबारी तबके को खुद इजाजत दे रहे हैं, खुद कह रहे हैं एक तरह से कि वो भी एहतजाज शामिल हो जाए, वो भी एक एहतजाज करें। ऑलरेडी मुल्क में बड़े एहतजाज चल रहे हैं महंगाई के खिलाफ। थैंक यू वेरी मच। अजमल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे और अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ओवरऑल जो डिस्कशन हो रही थी वो इसी पर हो रही थी कि क्या बाजार बंद करना ठीक फैसला या नहीं है। यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, विल बी राइट बैक। एक बार फिर हमारे साथ आने का बेहद शुक्रिया। सवेरे पाकिस्तान में शाहजेब और माया आपका इंतजार भी कर रहे थे, और भी इसलिए बिकॉज हम लोग मुसलसल वीकेंड पर जो हुआ, स्पेशली कल जो मुल्क गिर एहतजाज हुआ महंगाई को लेकर, उसके ऊपर डिस्कशंस हो रही थी, उसका रिएक्शन किस तरह से हुकूमत की तरफ से आ रहा था। मरियम औरंगजेब कह रही थी कि जनाब ये खुद तो बनीगाला में लोगों को बुलाकर सड़कों पर खुद बनीगाला में पहुंच गए। राना सोनावाला साहब ने कहा कि जनाब इमरान खान साहब नई नस्ल को बिगाड़ रहे हैं और भटका रहे हैं। वो तो बिगाड़ है, लेकिन फिर दूसरी तरफ जब महंगाई बढ़ती है तो उसका बिगाड़ जो पैदा हो रहा है वो कैसे ठीक होगा? सवाल तो ये पैदा होता है। सवाल बहुत सारे पैदा होते हैं कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इस वक्त अवाम बड़े परेशान है, और हम बार बार इसलिए जिक्र करते हैं कि हम ये एक चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अपने आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिजली के बिल हों, फ्यूल हो, रोजाना के अपनी खर्चे हों, इवन हम खुद भी, हर इंसान इससे इफेक्ट हो रहा है। तो ये गुजारा कैसे होगा? और अगर आने वाले दिनों में हालात मजीद खराब होते हैं तो फिर लोगों की आमदनी में अगर इजाफा नहीं होता तो फिर क्या वाकई ये मुल्क में रहना मुश्किल हो जाएगा? सब यकीन माने हमारी आपस की डिस्कशंस होती है ना, वही होती है कि अच्छा यार मैं पिछले दिनों में गया फैमिली के साथ और मैंने जो है ना ये ग्रोसरी ली, और पिछले दिनों में मुझे इतनी मिलती थी, अब मुझे इतनी ग्रोसरी करनी पड़ी है, इतने मेरे पैसे लग गए। हम आपस में ये इन्फो जो है नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं। ये हमारी बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब, हम देख रहे थे कि पीटीआई का मुल्क गिर एहतजाज हुआ, उससे इमरान खान साहब ने एहतजाज से खिताब भी किया है और ये भी कहा कि मीर जाफर और मीर सादिक ने अमेरिका से मिलकर साजिश की है, जिसके साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि अगर
یہ حکمران ملک پر مسلط رہے تو اداروں کو دفن کر دیں گے. ساتھ میں ہم نے لاہور میں بھی پی پی 167 کے ضمنی الیکشن کی مہم میں فائرنگ دیکھی, وہاں پر بھی حالات بڑے خراب ہوئے. ایک اور چیز بھی ہوئی شاہ زیب, کیونکہ دیکھا گیا جس طریقے سے انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی رشیا سے سستا تیل نہیں لیں گے لیکن امریکہ کی غلامی کر لیں گے. یہ بات بھی کہی عمران خان صاحب نے. ہمارے ساتھ رہنما پی ٹی آئی کمل صاحبہ موجود. علیکم کمل صاحبہ, بہت شکریہ. گڈ مارننگ جی, آئی ہوپ آل از ویل ود یو. کل کے ملک گیر احتجاج دیکھا, بارش ہو, پھوار ہو, آندھی ہو, جو ہے وہ جناب پی ٹی آئی کے طوفان ہو, کچھ بھی ہو, پی ٹی آئی کا طوفان جو ہے وہ ہر جگہ پہنچا ہوا تھا. جی جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صبح بخیر, تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا طوفان نہیں, یہ مہنگائی کا طوفان ہے, یہ دل کے اندر سے اٹھنے والا دل. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے, بالکل جی آواز آ رہی ہے. اچھا, یہ مہنگائی کا طوفان تھا, یہ عام عوام کی تکلیف تھی, یہ عام عوام کے جذبات تھے. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف عوام کی آواز ہے, عوام ہے خود, اور ملک کی ایک نظریاتی جماعت ہے, پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت ہے. تو اپنی پہلے ہم نے 25 مئی کو اتنی شیلنگ کھائی ہے, اور ایک سٹرگل تھی, ایک جمہوریت کا ہمارا ایک وہ حق ہوتا ہے جمہوریت میں کہ آپ اپنا پروٹیسٹ کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہو, پیسفل پروٹیسٹ. تو اس کے بعد اب کل آپ دیکھ لیں کہ جس قسم کی مہنگائی کا طوفان اٹھا ہے, اور آپ بھی بات کر رہے ہیں, یہ ابھی تو آپ سمجھے کہ مین بلاسٹ تو ابھی ہونے شروع ہوئے ہیں. اس کی جو امپیکٹ ہوتا ہے نا, جو ٹرانسفر ہوتا ہے عوام تک, وہ بہت خوفناک ہے. وہ ابھی آپ کو اگلے ہفتے تک مزید جس کو کہتے ہیں نا سیک لگنا, وہ لگنا شروع ہوگا. اور میں اور آپ تو اگر ہم اپر مڈل کلاس اپنے آپ کو کلیم کرتے تھے تو شاید ہم لوور والے بریکٹ میں کہیں نہ کہیں فال کر کے کچھ نہ کچھ سروائیو کر جائیں گے. لیکن آپ جسٹ امیجن کے جو درمیانے طبقے میں تھے, مڈل کلاس تھی, اور مشکل سے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے تھے, یا وہ جو تھوڑا عزت سے کما اور کھا رہے تھے, ان کے ساتھ کیا ہوگا. میں ایک جسٹ مثال دے دوں کہ 970 روپے کا اگر 5 لیٹر کا کارٹن آ رہا تھا, یہ آئل کے جو پیکٹ ہوتے ہیں جو آپ کی بڑی بیسک بنیادی ضرورت ہے, کچن کا میں بات کروں گی کیونکہ اس وقت صبح کا ٹائم ہے اور کچن میں خواتین زیادہ تر ہوتی ہیں, وہ 3500 کا اگر آپ کو ملنا شروع ہو جائے تو جسٹ امیجن کہ کتنی زیادہ آپ کو پیسے زیادہ چاہیے. اسی طرح آپ نوجوانوں کی بات کی کہ جی انہیں بگاڑ ہے. دیکھیں نوجوان, ہم لوگ جب چھوٹے تھے یا جب بڑے ہو رہے تھے, اس ایج میں تھے, تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ملک میں کون ہے. ہمیں یاد کرنا پڑتا تھا کہ ملک کا صدر کون ہے اور وزیر اعظم کون ہے, اور باقی کابینہ کا تو ہمیں خیر سے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا تھا. ہماری جو آج کی نسل ہے, آپ 5-6 سال کے بچے سے بھی پوچھ لیں, اس کو ملک کے حالات بھی پتہ ہوتے ہیں. تو عمران خان نے تو ملک کی نئی نسل کو کانشیسنیس دی ہے, ان کو پارٹیسپیشن دی ہے سیاست میں, ان کو ایشوز بتائے, اور ان کی اونرشپ آ گئی اپنے ملک کے ہر ایشو میں, وہ اونرشپ لے رہے ہیں. پلس عمران خان کے جلسوں سے عوام کی وہ تربیت ہوئی, ان کو اپنے دین کا پتہ لگا. بچوں کی بات کرتے ہیں, نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, ان کو پتہ تو لگ گیا ہے کہ اس وقت ہمارا صدر کون ہے, وزیر اعظم کون ہے, لیکن ان بچوں سے لے کے, ان نوجوانوں سے لے کے بوڑھوں تک کسی کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے. یہ پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. اس وقت بھی ہم جو دیکھ رہے ہیں الیکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں, ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں ہم لڑائی جھگڑے دیکھتے ہیں, کہیں پر فائرنگ کر دی جاتی ہے, کہیں پر حملے کیے جا رہے ہیں, پرتشدد واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں حالات کچھ خراب نہیں ہوتے جا رہے ہیں؟ نوجوان نسل, دیکھیں میں نا ایک سوشل سائنٹسٹ اور ایک ریسرچر ہوں. یہ پیچھے میری ساری اپنی کافی ساری چیزیں, ریسرچ پیپرز بھی رکھے ہوئے ہیں, تھیسز بھی ہیں. ہمیشہ کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے, کنکلوژن سے پہلے, آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم ہوتی ہے جو مین ہوتی ہے. آپ کو پہلے ایشو سمجھ آئے گا تو آپ اس کی سولوشن کی طرف جاتے ہیں. میں آپ کی جو بچوں کی اور آپ بڑوں کی بات کریں, ایک پوری جنریشن نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ ہمارے ادارے اور ہمارے ملک کا سسٹم کیسے کام کرتا ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سا ادارہ کیسے کام کرتا ہے اور اس کے حدود و قیود کیا ہیں, اور آپ کی دلچسپی نہیں ہوگی اپنے معاملات میں. فار انسٹنس دیکھیں, آپ کی جو جمہوریت ہوتی ہے وہ سیاست سے جمہوریت ایکسٹریکٹ ہو رہی ہے, اور اگر آپ کی عوام اس میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتی تھی, خواتین کو پتہ نہیں ہوتا تھا, بچوں کو نہیں, نوجوان نسل تو ٹوٹلی ڈس انگیج تھی, ہر بچہ کہتا تھا میں نے یہ ملک سے باہر جانا ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ وہ بینر پوسٹر لے کے خود کھڑے ہوئے ہیں. اب مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو پرابلمز ہے نا, جب اس کے لیے عوام خود اٹھ کے نکلنا شروع ہو جاتی ہے تبھی جمہوریت آتی ہے, تبھی چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. مسئلے پتہ لگیں گے, لوگ اب آج آپ دیکھ لیں ڈسکس کرتے ہیں. آج یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کا صرف نام پتہ, انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ آتا کیسے ہے.
مریم اورنگزیب صاحبہ آپ لوگوں پر یہ الزامات لگا رہی ہیں کہ جب انقلاب لایا جاتا ہے تو عمران خان صاحب بنی گالہ میں بیٹھ کر صرف خطاب کرتے ہیں اور عوام کو سڑکوں پر نکال دیتے ہیں. دوسری جانب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ تقریباً 43,000 ارب کا تاریخی قرضہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے لیا ہے, تو پھر ان تمام مسائل کو جو ختم کرنے کا سولوشن ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. مریم اورنگزیب کی ڈیوٹی بڑی سخت ہے, میں ان سے ہمدردی کرتی ہوں کیونکہ ان کا کام ہے جھوٹ بولنا اور پروپیگنڈا کرنا. 25 مئی کی ذرا دن صبح سے وہ جو جھنڈا اٹھا کے ایک بندہ نکلا تھا اور جس کے اوپر شدید شیلنگ رستے میں کی گئی تھی, برہان انٹرچینج پہ ہمارے ایک بندے کو شہید کیا گیا, لاہور راوی کے پل سے پولیس نے نیچے نکال کے, تو وہ گھر بیٹھ کے تو نہیں انقلاب لا رہے تھے, سڑکوں پہ ہی تھے. اور مزید وائلنس نہ بڑھے اور لوگوں کی جانیں نہ جائے تو ڈی چوک سے چند 100 فٹ کے فاصلے سے وہ واپس گئے تھے اور پاکستان میں ہی الحمدللہ لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں چھپ کے نہیں بیٹھے. پشاور بھی پاکستان کا, کے پی کا حصہ, بنی گالہ بھی پاکستان, اسلام آباد میں ہے. یہاں سے ایک منٹ میری بات ٹھیک ہو گیا. لیکن جہاں تک وہ قرضوں کی بات کر رہی ہے تو دیکھیں میں نے تو معیشت پڑھی ہوئی ہے, ان سے کہ سامنے بیٹھ جائے, میں ان کو معیشت کے اشاریے سمجھا بھی دوں گی اور بتاؤں گی کہ کیسے بڑھتی. کل خان صاحب نے دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا, وہ انہوں نے پوری قوم کو ایجوکیٹ کر دی ہے, لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ معیشت کیسے چلتی ہے. آدھے سے زیادہ بات تو انہوں نے خود ہی سمجھا دی ہے کہ آپ سے سنبھالی جا نہیں رہی تھی. آپ نے ایک چلتی حکومت کو مہنگائی کے نام پہ گرایا تھا. آپ یاد کر لیں 8 مارچ کو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی انہوں نے جمع کرائی تھی درخواست, اس کے اوپر مہنگائی کا بہانہ کیا. 15 جولائی کیا سمجھتی ہیں کیا ہوگا؟ 15 جولائی کل ڈاکٹر صاحبہ کو میں نے سنا, ڈاکٹر یاسمین 15 جولائی جلدی سے بتا دیجئے, وقت بڑا کم. دیکھیں ڈیٹ جی جو الیکشنز کا ٹائم آ رہا ہے, الیکشن میں تو کل آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے نذیر چوہان جو ایک لوٹا ہوا ہے اس نے کس طرح آ کے فائرنگ کی, اور عطا تاڑر نے آ کے الٹا جن پہ فائرنگ کی, جن کے بچے کو گولی لگی ہے, علی گجر صاحب, ان کے نام ڈال دیا کہ جی وہ فائرنگ کریں. یہ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ حرکتیں نہیں چلیں گی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح ڈر جائیں گے کہ ہمارا جمہوری حق ہم الیکشن لڑیں گے, بھرپور طریقے سے لڑیں گے, ٹھیک ہو, اور باقی کیا ہوگا وہ عوام ڈیسائیڈ کرے گی کہ انشاءاللہ کیا ہوگا. وہ عوام ڈیسائیڈ کرے گی, بالکل اللہ ڈیسائیڈ کرے, عوام ڈیسائیڈ کرے گی, جو بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہوگا پاکستان کے حق میں بہتر ہو. بہت شکریہ کمل شذب صاحبہ, آپ نے وقت نکالا. یو ہیو اے ویری بلیسڈ ڈے. چھوٹے سے وقفے کے بعد شازیہ فرمایا کر رہے ہیں, آپ کا انتظار, پلیز ہمارے ساتھ رہے گا. ویل بی رائٹ بیک. سب سے بڑے پاکستان میں شازیہ فرمایا کے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. یہ مجھے خبردار کر رہا تھا, میں نے کہا ہوشیار خبردار. دیکھا ڈرا رہا ہے مجھے, کیوں بھائی, کس لیے؟ اس لیے ڈرا رہا ہوں کہ ماحولیاتی آلودگی کے باعث اس وقت جو ہے بہت ساری گاڑیاں ہیں وہ اب موٹر وے پر سفر نہیں کر سکیں گی. وہ گاڑیاں جو دھواں چھوڑتی ہیں, خراب گاڑیاں ہیں جن کے انجنز فٹ نہیں ہیں, اس وجہ سے ان گاڑیوں کی جو ہے عائد کیے جائیں گے ان پر بڑے بڑے جرمانے. تو ساتھ میں لیکن ایک اور چیز بھی ہے, جو پریشر ہارنز استعمال کیے جاتے ہیں موٹر وے پر وہ بھی اب استعمال نہیں کر سکتے. سیریسلی وہ جو سر پہ اور دماغ پہ جا کے لگتے ہیں, ساؤنڈ پولوشن ہوتی ہے. اوہ گاڈ, اتنی زیادہ. اور اسپیشلی جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں, میں ان کی وہ نہیں کروں گی, لیکن بڑی گاڑیوں میں ہوتا ہے, کبھی کبھی گاڑیوں میں بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اتنی برے طریقے سے لگتا ہے جیسے کسی نے ٹارچر کیا ہوا. سیکنڈلی وہ میں نے تو بسز میں بہت زیادہ دیکھے موٹر وے پہ ٹریول کرتے ہوئے, اور جب بہت قریب آ کر کوئی اس ہارن کو بجائے تو واقعی آپ اگر کوئی بھی شخص ہوگا وہ گھبرا جاتا ہے ڈرائیو کرتے ہوئے. موٹر وے پر ایسے گھبرانا نہیں چاہیے, گھبرانا ہمیں چاہیے ہی نہیں ہے. خیر موٹر وے پولیس نے خبردار کر دیا. اس سمے دیگر معاملات پر ہمیں بات بھی کرنی ہے. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈی آئی جی نیشنل موٹر ویز پولیس اینڈ 5 نارتھ زون اشفاق خان صاحب نے. اشفاق صاحب کو خوش آمدید کہیں گے سب سویرے پاکستان میں. سر کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو جی, میں بہت ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی اللہ کا شکر, تھینک یو ویری مچ. سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر بہت اچھا کام کر رہی ہے موٹر وے پولیس, اور یہ بڑا اچھا قدم اٹھایا گیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے کافی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے جو دیگر لوگ ہیں جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت کیا ایکشن ہوگا, کیا جرمانہ کیا جائے گا جو ماحولیاتی آلودگی کا باعث بن رہی ہیں گاڑیاں؟ اس طرح ہے کہ اس میں جرمانوں کی جو شرح ہے وہ تو پہلے سے ہمارے لا میں ڈیفائن ہے, نیشنل ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے مختلف شیڈیولز میں, اور اس میں اس کی رینج جو ہے تو مختلف جو وائلیشنز ہیں اس کے حوالے سے مختلف ہے. یعنی کچھ کی جو ہے تو 200 بھی ہے, 300 بھی ہیں, اور اوور سپیڈنگ کی 750 ہیں. اسی حوالے سے بتدریج یہ بڑھتی جاتی ہے اور مختلف قسم کی وائلیشنز کے لیے مختلف ہے, جس کا ایک کمپلیٹ شیڈیول ہمارے لا میں دیا گیا ہوا ہے.
बिल्कुल ठीक। अच्छा अशफाक साहब, ये भी देखा गया है कुछ वक्त में और कुछ अरसे में कि मोटरवे पर जो है वो मॉनिटरिंग का अमल जो है वो काफी हद तक तेज हो चुका है। ओवर स्पीडिंग के भी हवाले से कुछ आप लोगों ने बड़े अच्छे जो हैं वो आप लोगों की कार्रवाई रही हैं। तो अगर जरा पूछना चाहूंगी गाइडलाइन के, अगर ओवर स्पीडिंग कोई करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? जी, ओवर स्पीडिंग के मुतालिक जी हमारा उसका फाइन है which amounts to 750 रुपीज ओवर स्पीडिंग के, और अगर उसमें कोई मोटरवे पुलिस ऑफिसर्स के साइन पर वो नहीं रुकता है एंड विलफुली डिसओबेज, और अगर उसको फिर आगे जाके रोका जाता है तो ये अमाउंट डबल हो जाता है। तो ये हमारे फाइन की उसमें शरह है ओवर स्पीडिंग के हवाले से। जबरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा इशफाक साहब, हम सुनते आए हैं कुछ अरसे से कि मोटरवे पुलिस के पास महदूद वसाइल हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रही है कि मॉनिटरिंग को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो किस तरीके से, कौन से ऐसे जरिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कौन से तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि मॉनिटरिंग बेहतर बनाई जाए मोटरवे पर? उसमें जी इस तरह है, अभी रिसेंटली हमारे इंस्पेक्टर जनरल खालिद महमूद साहब की डायरेक्शंस पर हमने रिसेंटली एक कैंपेन शुरू की है, नो मोर वायलेशंस के नाम से, which has been implemented on both the motorways and highways। उसमें हमने वायलेशंस के हवाले से मुख्तलिफ नई स्ट्रेटजीज डिवाइस की हैं। उसमें से एक मोटरवे के ऊपर शायद आपने फील भी किया होगा, वी हैव स्टार्टेड चेजिंग, उन गाड़ियों को हम चेज करने के सिलसिला शुरू किया हुआ है जो वायलेट करके और वो कोशिश करते हैं भागने की, तो उनको चेज करके अगली स्ट्रेचेस में मोटरवे की पकड़ा जाता है। उसके अलावा हमने सीवीज में कुछ ऑफिसर्स मुख्तलिफ ब्रिजेस पे मुख्तलिफ जगहों पर प्लेस किए हुए हैं जिनको हमने स्पॉटर्स का नाम दिया है, और वो स्पॉटर्स जो है तो लोगों की मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं एंड दे हैव लाइक मोबाइल फोन, और वो रिकॉर्ड करते हैं उनकी मूवमेंट को। तो वो स्पॉटर्स फिर आगे वाली स्ट्रेचेस में इंफॉर्मेशन पास करते हैं, वी टेक एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल। राइट, इंटरेस्टिंग। तो अशफाक साहब ये बताइएगा कि जिस तरीके से ये मुहिम जो अब शुरू हुई है जिसमें प्रेशर हॉर्न और इस तरह की जो गाड़ियां हैं मोटर वे पर उसके खिलाफ एक्शन होगा, क्या एक्शन इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, और अगर हो चुकी है तो किस तरह के केसेस सामने आए और किस तरह आप समझते हैं कि लोगों को हिदायत देनी चाहिए? जी, ये जी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल स्टार्ट हो गई है मोटरवेज के ऊपर तकरीबन ऑलमोस्ट अ मंथ बैक, और हाईवेज के ऊपर लास्ट वीक से, और उसके हमारे पास जी बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। वी डेली चेक द फिगर्स, और उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है उसमें, और बड़े हौसला अफजा उसमें नतीजे आए हैं और बड़ा इफेक्ट उसका पड़ा है। इसका गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। अशफाक साहब, अभी शाहजेब भी कह रहे थे कि बड़ी तेज उनकी आवाजें होती हैं। हम लोगों ने, जाहिर है हम भी जब ट्रैवल करते हैं, कभी मोटरवे पे जाते हैं, डिफरेंट मोटरवेज हम पाकिस्तान की अगर यूज करते हैं तो उसमें बड़ी ज्यादा लगता है कि टॉर्चरिंग आवाज होती है। अगर कोई फैमिली वाला हो, कोई बच्चा हो, वो डर के उठ जाता है, कोई ज़ईफ होता है वो घबरा जाता है, कोई हार्ट पेशेंट होता है उसको अटैक हो जाता है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो जरा आप उस पर भी रोशनी डालते हुए जाएगा किस तरीके से वो अफेक्ट कर रहा था अवाम को? ये जी आपका बिल्कुल बड़ा वैलिड पॉइंट है। वी हैव ऑब्जर्व्ड द सेम थिंग व्हाइल ट्रैवलिंग। तो उसमें अभी जो हमने जो इनके खिलाफ ये मुहिम शुरू की हुई है, हम उसमें इनको पेनल्टीज भी दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइन, और हम इनके हैवी हॉर्न्स जो हैं वो उतार भी रहे हैं, और हम उन पर उनके खिलाफ मौके पर कार्रवाई करके हम उनके काफ़ी सारी हॉर्न्स रिमूव भी कर रहे हैं। तो उसमें हमारी जो है तो अपनी इन्फोर्समेंट का रिजीम तो है ही, बट आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट कि इस पे हमारे साथ आवाम भी ताउन करें, और जिन लोगों ने लगाए हुए वो खुद भी उतार दें, और जो लोग देख रहे हैं वो उनको आइडेंटिफाई भी करें। बट वी आर इन्फोर्सिंग दिस रिजीम एज वेल। इशफाक साहब, एक मेरा पॉइंट है और एक मेरा सवाल भी है जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं वही आपसे पूछना चाहता हूं, और ये बहुत सारे लोगों से मैंने आसपास में सुना भी है। ज़ाहिर है हम जब बैठते हैं दोस्तों में ये बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। मोटरवे में मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ,
رات کے اوقات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ مختلف مقامات پر موٹر ویز پر کیمراز نہیں ہوتے اور وہاں پر ہم اوور سپیڈنگ کر سکتے ہیں، پھر جب کیمراز آتے ہیں ہم گاڑی سلو کر لیتے ہیں۔ کیا مانیٹرنگ مسلسل کی جاتی ہے تمام گاڑیوں کی، یا واقعی ایسا ہے کہ بہت بڑے پیچز ایسے ہیں جہاں پر مانیٹرنگ نہیں کی جا رہی ہوتی، جہاں پر لوگ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں اور بہت زیادہ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے خود ایکسپیرینس کیا اور دیکھا ہے کہ بہت زیادہ گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بے حد جو اوور سپیڈنگ چل رہے ہوتے ہیں۔ جی آپ کی بات اس حد تک بالکل صحیح ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ہم مانیٹرنگ نہیں کر رہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ وی ہیو نائٹ ویژن کیمراز اور ہم ان کو بالکل جو ہے تو استعمال کرتے ہیں اینڈ وی ٹیک ایکشن۔ لیکن اس حد تک آپ کی بات صحیح ہے کہ اور لانگ اسٹریچز M2 پہ اگر میں بات کروں خاص طور پر کچھ اسٹریچز ایسی ہیں کہ وہاں پر چونکہ کیمرے ہم جو پلیس کرتے ہیں تو ان کے درمیان میں ڈسٹنس کافی سارا ہوتا ہے، تو ایسی اسٹریچز ہیں جہاں پہ ہماری پریزنس تھوڑی سی قدرے کم ہوتی ہیں۔ لیکن یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ ہم رات کو ان کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، اور ایسا بالکل نہیں ہے۔ وی ہیو نائٹ ویژن کیمراز اور ہم ان کے خلاف ایکشن لیتے بھی ہیں۔ ایک جو ایشو ہوتا ہے نائٹ کے وقت تھوڑا سا ان کو روکنے کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے چونکہ آفیسرز کھڑے ہوتے ہیں سائڈ پہ، تو ان کو جب وہ اشارہ کرتے ہیں تو اکثر ان کو نظر نہیں آتے اور وہ تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ بٹ وی ٹیک ایکشن اگینسٹ دیم وین دے ریچ دی ٹول پلازاز۔ اور ابھی ہم نے ریسنٹلی یہ چیزنگ کا بھی ایک بڑا اہم سوال، اب پورے ملک میں مانسون کا سیزن آ رہا ہے، موٹر ویز پر لوگوں کی ٹریولنگ معمول کے مطابق بھی اور چھٹیاں بھی ہیں تو تھوڑی زیادہ بھی ہوتی ہے۔ بارشوں کے اس مونسون کے ویدر میں پریکاشنری میجرز کیا سٹارٹ ہو چکے ہیں؟ بیکاز کافی زیادہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹس اور اس طرح کی خبریں آتی بھی ہیں، اور اب چونکہ بڑھ رہا ہے موسم اس طرح، تو آپ لوگوں کے کیا پلان ہیں؟ آپ اپنا میسج پہنچا دیں لوگوں تک کہ کیا احتیاط کر رہے ہو؟ جی اس میں جی عوام سے، لوگوں سے، کمیوٹر سے ہماری یہی اپیل ہے کہ جب بارش کا موسم ہو تو بڑا سپیڈ کو مینٹین کریں، سیفٹی میجر جتنے ہیں انکلوڈنگ دی ویئرنگ آف سیٹ بیلٹس، اور ہائی سپیڈ سے بالکل اجتناب کریں، اس لیے کہ کافی جگہوں پر پانی کھڑا ہونے کی شکایت ہوتی ہے، پونڈنگ آن دی مین کیریج وے، اور وہ اچانک کی گاڑی جب اس میں جاتی ہے تو پھر وہ کنٹرول میں نہیں رہتی، تو دے شوڈ بی ابائڈنگ بائی دا رولز اور لاز ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم ٹول پلازاز پہ ایسے انکلیمنٹ ویدر میں بریفنگ سیشنز بھی کرتے ہیں۔ دا مومنٹ دا وہیکلز انٹر دیز موٹر ویز، تو ہمارا بریفنگ سٹاف ان کو بتاتا ہے کہ جی موسم خراب ہے، آپ اوور سپیڈنگ نہ کریں۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی وڈ ریکویسٹ دا پیپل کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور خود بھی ان رولز کا وہ کریں، ان کو فالو کریں تاکہ ان کی جان کو بالکل فالو کریں۔ بالکل اشفاق صاحب، آپ کی آواز بھی پہنچ رہی لوگوں تک، ہم بھی آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جتنے بھی رولز ہیں ان کو فالو کیجئے، یہ آپ لوگوں کے لیے ہی بنائے گئے ہیں تاکہ حادثات کم سے کم ہو سکیں، آپ لوگ سیفلی اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ اشفاق خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس پر ہمیں ہمارے تمام سوالات کے جوابات بھی دیے، کیونکہ ہم یہ جاننا بھی چاہ رہے تھے، بہت ساری باتیں بھی تھیں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں صبح سویرے پاکستان میں جوائن کیا۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔ اینڈ آئی وش جس طریقے سے آپ لوگ کر رہے ہیں امپلیمنٹیشنز، لوگ بھی ذرا سنیں اور یہ سیگمنٹ بھی لوگوں نے سنا ہو، اور پلیز پریکاشنری میجرز لیں اور پلیز خیال رکھیں، اور پلیز خیال رکھیں گاڑی کم بھگائیں، گاڑی کم بگائیں، لیکن آپ دعا کریں کہ کراچی والے اب ریڈی ہو جائیں احتیاطی تدابیر لینے کے لیے بھی اور موسم کو انجوائے کرنے کے لیے۔ بار بار کہتی رہتی ہیں بارش آ رہی ہے، بارش آ رہی ہے، ہم بارش آ نہیں رہی، بارش آ گئی ہے۔ بارش کل رات بارشوں کا اسپیل جو ہے وہ کب آ رہا ہے، مایا کے مطابق تو آ چکی ہے، لیکن جو باقی ہمارے جواد میمن صاحب ہیں، ویدر مین ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ کیا واقعی ایسا ہے، کیا مایا کی بات میں کوئی صداقت ہے کہ بارش آ چکی ہے۔ تو یہ جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے جواد میمن صاحب سے۔ جواد بھائی السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ جواد بھائی کیسے ہیں؟ کل رات کو پھوار ہوئی ہے اسٹیڈیم والے ایریا میں، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ گھوم رہی جی وعلیکم السلام آپ سب کو، پوری ٹیم کو۔ اور بالکل مایا، کراچی میں جو ہے وہ پچھلے کچھ دنوں سے ایسا ہی ہے کہ لیٹ نائٹ ارلی مارننگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈیزرٹ اور لائٹ رین جو ہے وہ رپورٹ ہو رہی ہے۔ ویری گڈ، مبارک ہو جاد بھائی، میں فائنلی جیت گئی، ماں میں پاس ہو گیا والا سینیریو ہے۔ جواد، باقاعدہ مانسون سیزن کا اس کا مطلب ہے کہ آغاز ہو چکا ہے، کہا جا سکتا ہے؟ نہیں شاذب بھائی، یہ اگین ابھی اس وقت پری مانسون ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جاری ہیں پاکستان میں۔ جو ہے وہ فی الحال مانسون جو ہے وہ انٹر نہیں ہوا ہے، اس کی جو ابھی موسٹ میکس لمٹ جو ہے وہ انڈین گجرات اسٹیٹ تک ہے،
لیکن امکان یہی ہے کہ اب جون کے آخر تک جو ہے یہ سندھ میں انشاءاللہ جو ہے وہ مانسون کی ہوائیں جو ہیں وہ آفیشلی داخل ہو جائیں گی. جواد بھائی اب ذرا سا سمجھداروں والا سوال کر لیتے ہیں نا. اب ہم بیوقوف والا سوال کر رہے تھے, پتہ نہیں آپ ایسا خود کرے, لیکن مجھے ذرا بڑا والا سوال ہوتا ہے, بڑا والا وہ یہ کہ اس بار بارشوں کا سلسلہ کیسا ایکسپیکٹڈ ہے؟ فی الحال جو ابھی آپ دیکھ رہے سچویشن جو آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے پچھلے سال سے زیادہ ہوں گی, کم ہوں گی؟ جتنا اسپیل ہے کیا وہ پیچز میں آئے گا یا وہ مسلسل ایک بڑے پیچز میں کی شکل میں آئے گا؟ ذرا پلیز اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں مایا, اس سال مانسون جو ہے وہ ابھی تک یہی امید ہے, جتنے بھی انالیسس ہیں اس حساب سے یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان میں اس سال معمول سے زیادہ بارشیں جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں. اسپیشلی کراچی سمیت جو پاکستان کے ساؤدرن ایریاز ہیں یہاں پر بھی جو ہے وہ معمول سے زیادہ بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں. اگر میں اپنی انالیسس کی بات کروں تو کراچی میں اگر اسپیسیفکلی دیکھا جائے تو 100 to 125%, یعنی کہ معمول سے 20 سے 25% جو ہے وہ بارشیں زیادہ اس سال ایکسپیکٹڈ ہیں اوور آل سیزن میں. جبکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پنجاب انتظامیہ تک بات پہنچاتے ہیں, حکومت تیار ہو جائے کہ جواد میں جب کراچی میں بارش ہوتی ہے نا تو برا حال ہو جاتا ہے, اس لیے اگر زیادہ بارش ہونے جا رہی ہے تو انتظامیہ پلیز اپنی پریپریشنز کر لے. جواد بھی تھوڑا سا کراچی سے باہر نکل کے بات کریں, پنجاب میں صورتحال کیا رہے گی؟ بچوں کی چھٹیاں ہیں, لوگ پلانز بنا رہے ہیں نارتھ میں جانے کے, لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے بالکل, وہاں پر لینڈ سلائڈنگ کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں. ذرا پلیز لوگوں کو یہ آگاہ کر دیں کہ اس وقت بیسٹ ٹائم ہے ٹریول کرنے کا اگر وہ پہاڑی سلسلوں میں جا رہے ہیں تو گھر میں بیٹھیں. گھر میں دیکھیں شاذب بھائی, اس وقت پنجاب اور کے پی کے ریجن میں جو ہے وہ آج 20 تاریخ سے لے کے تقریباً 23-24 تاریخ تک جو ہے وہ انتہائی طاقتور سسٹم جو ہے پری مانسون کا وہ ملک میں داخل ہو رہا ہے, اور ان سب ایریاز میں جو ہے وہ ہیوی ٹو ویری ہیوی رین فال جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. اسپیشلی ناردرن ایریاز میں جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں. ٹریول ڈسٹرپشن ہو سکتی ہے, لینڈ سلائڈ ہو سکتی ہیں, جبکہ پنجاب اور کے پی کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں سب جگہوں پر جو ہے وہ اربن فلڈنگ کا بھی جو ہے وہ خدشہ موجود ہے. یہ سلسلہ جو ہے وہ کل رات سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے, اور اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اپر پنجاب, اسلام آباد, راولپنڈی, واہ کینٹ ریجن میں جو ہے وہ اس وقت زالہ باری کے ساتھ جو ہے وہ موسلا دھار بارش ہو رہی ہے. اللہ رحم کرے, اللہ شانی فرمائے. واقعی بھی کیونکہ عید آ رہی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ مانسون سیزن آ رہا ہے. اینی تھنگ ایل جواد بھائی جو آپ چاہ رہے ہو کہ کراچی کے لوگوں کو, بیکاز کراچی کے حوالے سے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات میں جو ہے جو سب سے بڑی شارع ہے ہمارے شارع فیصل, تو اس میں جو ہے نا وہ رات دیر جو ہے وہ ویکینڈ پر لوگ بائکس کے جو ہے نا وہ کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں جو کہ بالکل سیف نہیں ہے, اور بارشوں میں تو وہ اتنے زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. پیپل نیڈ تھوڑا سا عقل سے بھی کام لینے کی ضرورت ہے کہ یار اتنا بھی تھرل کیا, ہمیں ایڈونچر کا ایک وہ ہو جاتا ہے. تو ذرا ان کے لیے بھی اگر آپ بتا دیں کہ کس طریقے سے احتیاط ہو سکتی ہے. جی بالکل, دیکھیں بارش ہو یا نہ ہو اس طریقے کے کرتب تو ویسے ہی جو ہے وہ فضول ہیں اور جان لیوا ہوتے ہیں. کافی سارے ایکسیڈنٹس ہم دیکھتے رہتے ہیں. اچھا, کراچی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ جو سسٹم جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس کے کچھ افیکٹ جو ہیں وہ سندھ میں بھی نظر آئیں گے. اندرون سندھ میں جو ہے وہ کافی اچھی بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں, جبکہ کراچی میں بھی جو ہے وہ 22 اور 23 تاریخ کو لائٹ رین فال ایکسپیکٹڈ ہے. صحیح کہہ رہا ہے جواد بھائی, ویسے بھی ہمارے ملک میں سب کو کرتب دکھانے کا بہت شوق ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. جواد بھائی یہ ضرور بتائیے گا مجھے کہ لوگ کراچی کی شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے, صبح اٹھتے ہیں تو بارش بند ہو جاتی ہے, یہ کیا چکر ہے؟ یہ آنکھ بند کرتے ہیں تو نظر نہیں آتا, آنکھ کھولتے ہیں تو سو جاتی, کیا چکر ہے؟ بیسیکلی دیکھیں شاذب بھائی, پری مانسون سیزن ہے, ابھی پیور مانسون سیزن جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوا ہے. کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پراپر ایک لو پریشر سسٹم آ رہے ہوتے ہیں تو پھر دن کے اوقات میں بھی موسلا دھار بارشیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ کراچی والوں کے لیے یہ جو شکایت ہے بہت جلد دور ہو جائے گی. اگین جولائی کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ سندھ کی طرف ایک سسٹم آتا ہوا نظر آ رہا ہے. تھوڑا سا لانگ رینج فورکاسٹ ہے, ڈیلی کے حساب سے چینجز آ رہی ہیں, لیکن امید ہے کہ بقرہ عید کے آس پاس جو ہے یہ سسٹم افیکٹ کرے گا سندھ. بس آخر میں جواد بھائی یہ بتا دیں کہ کیا موسم میں کوئی ٹھنڈک آنے والی, کوئی گرمی کی شدت میں کمی آئے گی آنے والے چند دنوں میں کراچی میں؟ کراچی میں دیکھیں نہیں, فی الحال تو مشکل ہے. انفیکٹ اچھا وہ آپ نے یہ سوال بھی کیا, آج رات یا میکسیمم کل سے جو ہے وہ کراچی میں 1-2 دن کے لیے جو ہے دوبارہ گرمی میں کافی حد تک اضافہ ہوگا. ٹیمپریچر 23 سے 38 ڈگری تک جا سکتا ہے, کیونکہ یہ جو آنے والا سسٹم ہے یہ دوبارہ سی بریز کو کٹ آف کرے گا, اور ہیومیڈیٹی کافی زیادہ ہے تو فیز لائک ٹیمپریچر جو ہے وہ 44 سے 45 ڈگری تک بھی چلا جاتا ہے, اسپیشلی سی فیسنگ ایریاز میں. جواد بھائی میں آپ کو شو کے بعد نا فون کرنے والی ہوں, مجھے رین کوٹ لینے ہیں اچھے والے.
تو تھینک یو سو مچ جواد بھائی, گاڈ بلیس یو, تھینک یو سو مچ, گاڈ بلیس یو. اور آپ اتنی اچھی اچھی باتیں شیئر کرتے ہیں. میں ایک اور خبر دے کر ایسی بھاگ جائیں گے نا ہم دونوں بریک پر, کہ وہ جو والدین جن کے بچے اسکول جاتے ہیں نا, جو 100 روپے کی کتاب سے وہ 200 کی ہو جائے گی, اور جو باہر والے کورسز سے وہ کچھ ہزار سے 12,000 ہو جائیں گے. جی اس وقفے کے بعد پلیز ڈو اسٹے ود اس. آپ دیکھ رہے ہیں صبح سویرے پاکستان, مایا خان اور شاذب احمد کے ساتھ. بریک سے پہلے مایا ذکر کر رہی تھی کتابوں کا, کتابیں بھی مہنگی ہونے جا رہی ہیں. جب بچے کے کورس خریدنے ہوں گے آپ لوگوں کو, اور جب آپ بازار جائیں گے چھٹیوں کے بعد, چھٹیاں تو انجوائے کر رہے ہیں بچے, لیکن جب اس کے بعد بازاروں میں جایا جائے گا بچوں کی کتابیں, کورس کی کتابیں خریدنے کے لیے, تو مایا اس میں تقریباً دگنا اضافہ ہو گیا ہے. بالکل ایسا ہی, کیونکہ بریک میں شاذب اپنے اب تک بچپن کی یادیں شیئر کر رہے تھے. میں نے کہا وہ بچپن الگ تھا ہمارا, ہم بھائی کی کتابیں استعمال کرتے تھے, بڑوں کی کتابیں بچے استعمال کر لیا کرتے تھے, لیکن اب وہ وقت نہیں رہا, کیونکہ obviously کبھی کبھی آپ کے جو ہے وہ کورسز بھی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں, پھر اب بچوں کے جو نخرے بھی ماشاءاللہ کافی ہو چکے ہیں. لیکن ہم مسلسل مہنگائی کی بات کرتے کرتے اب کتابوں تک بھی آ گئی, یعنی کہ اب جو تعلیم ہے وہ بھی جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جائے گی. مالیت کی بات کریں, لاہور کے حوالے سے اگر بات کریں تو جو 200 یا 100 روپے کی جو مالیت والی کتاب تھی وہ 210 روپے تک جو ہے وہ ملے گی, فروخت ہوگی. یہ اطلاعات آئی ہیں. غیر ملکی کتابوں کی اگر بات کریں تو جناب وہ کورسز کی 7,000 روپے کی جو قیمت والی کتابیں ہیں, کورسز تھے, وہ 12,000 روپے تک پہنچ گئی ہے. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر کاشف ادیب جاویدانی صاحب نے. السلام علیکم کاشف صاحب, بہت شکریہ. کیا ماجرا ہے؟ ابھی شاذب اور میں ایک الگ وقت کی بات کر رہے تھے اور اب وقت بالکل بدل گیا, اور اب تو یہ وقت تو بالکل ہی بدلا ہوا لگ رہا ہے. جی وعلیکم السلام. جی بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی اہم موضوع کے لیے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. یہ ایشو, میں ابھی پنجاب میں ہوں, بیٹھا ہوا ہوں, اور پنجاب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً 48,000 جو ہیں وہ گورنمنٹ کے سرکاری اسکولز ہیں, اور 1.25 لاکھ سے زیادہ پرائیویٹ اسکولز. تو سرکاری اسکول جو جن کو مفت کتابیں ملتی ہیں, ابھی تک تو ان کو کوئی کتاب نہیں ملی, اور بچے ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے, اور انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کتابیں کب ملیں گی. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑے افسوس کی اس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تعلیم جو ہے کسی بھی حکومت کی ترجیح نہیں رہی. کہ جو سابقہ جو حکومت گئی ہے انہوں نے یکساں نصاب تعلیم کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا, وہی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. اس میں اربوں روپیہ ضائع ہوا قوم کا بھی, اور اس سے یہ مسئلہ یہ ہوا ہے پیدا کہ جو پبلشرز تھے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جو پہلی کتابیں تھیں جو PCTB پنجاب ٹیکسٹ بورڈ سے اپروو تھی, اس کو بھی آپ نے تبدیل کرنا ہے اور یکساں نصاب کے حوالے سے بنانا. جب پبلشرز کو اس طرف لگایا گیا تو پھر ان کو ایک دوبارہ ڈائریکشنز دی گئی کہ اب جو اس سے سابقہ جو گورنمنٹ تھی انہوں نے نصاب جو تھا وہ انگلش میں کیا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ اب ہم نے اردو میں کرنا ہے. پھر پبلشرز کو کہا گیا کہ آپ نے دوبارہ کتابیں بدلنی ہیں. تو 2 دفعہ جب کتابیں بدلی گئی ہیں تو اس کا سارا جو نزلہ تھا وہ ایڈ میں آ کے پرائیویٹ اسکول یا سرکاری اسکولوں پہ گرا. انہوں نے پبلشرز نے جب 2 دفعہ ان کو اس طرح کی کتابیں چھاپی پڑی ہیں تو انہوں نے کتابوں کی وہ بڑھا بھی دی, قیمتیں بڑھا دی ہیں. پھر گورنمنٹ کے سرکاری جو ٹیکسز جو لگے ہوئے گورنمنٹ نے, کس قسم کی کوئی سبسڈی کرونا کے دنوں میں بھی نہیں دی گئی. یہ کرونا سے سلسلہ شروع ہوا, یہ آج سے نہیں شروع ہوا یہ کتابوں کا یہ قیمتوں کے بڑھنے کا. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں تقریباً یہ 2 سال سے کتابوں کی جو قیمت میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور ابھی جو کتاب جو مارکیٹ میں 100 یا 100 روپے کی ہے, اب وہ تقریباً 170 تک وہ پہنچ چکی ہوئی ہے. کاشف صاحب یہی ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار کورس میں تبدیلی کی جاتی ہے, کبھی کوئی انگریزی میں کرا رہا ہے, کوئی جو ہے وہ اس کو اردو میں کراتا ہے, پھر پبلشرز جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو تبدیل کرنا پڑتا ہے, اس کا بوجھ آتا ہے پبلشرز کے اوپر بھی آتا ہے, عوام کے اوپر تو الٹیمیٹلی آتا ہے کیونکہ خریداری ان کو کرنی ہوتی ہے. لیکن یہ کون سی کتابیں ہیں اور کون سی کاپیاں ہیں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس میں اضافہ ہو جائے گا کہ اس میں اسکول کالجز کی جو کتابیں ہیں میٹرک کی اور بچوں کی, ساتھ میں او لیولز کی بھی تمام کتابیں مہنگی ہو جائیں گی؟ جی بالکل جی, اس میں تمام کتابیں مہنگی ہوگی. اور یہ آپ کو حیرت انگیز بات بتاتا چلوں کہ اس میں سرکاری کتابیں بھی مہنگی ہو رہی. جو چھپائی جو سرکاری کتابوں کی جو پہلے تھی, اب اس میں جو اضافہ ہے وہ دگنا ہو چکا ہوا ہے. اور پبلشر سے جب وہ بات کرتے ہیں, حکومت سرکاری وہ بندے بات کرتے ہیں, تو وہ پبلشرز کہتے ہیں کہ جی اب ہم پرانے ریٹ کے اوپر آپ کو چھاپ کے نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے ہمیں کوئی سبسڈی نہیں دی, ٹیکسز میں اضافہ کر دیا گیا ہے, تو اب نئے ریٹس کے اوپر جو ہوگا وہ کام ہوگا. اب جب نئے ریٹس ہے تو حکومت کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ نئے ریٹس کے حوالے سے ان کو پبلشرز کو فی دے سکے, ان کی
जो वो चुकवाई के पैसे दे सके। तो ये मामला बड़ा एक अजीब सा उलझा हुआ है और ये इसका असर जो है वो ओ लेवल जे लेवल जो स्कूल है उसके ऊपर भी हो रहा है, क्योंकि ये पिछली हुकूमत है, उन्होंने अपना जो सेशन है वो अगस्त में शुरू करने का कहा था। कोरोना की वजह से ये पहली दफा हो रहा है कि ये जो सेशन है वो अगस्त में शुरू हो रहा है। हमेशा जो सेशन है वो मार्च अप्रैल में शुरू होता था, लेकिन सेशन ये काशिफ साहब, अगर इस तरीके से एजुकेशन पर भी महंगाई का असर पड़ेगा सर, तो फिर गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे तालीम हासिल करवाएगा? ये सिचुएशन आप कह रहे हैं 2 साल से चल रही है, कोविड के बाद से चल रही है, अब ये सिचुएशन किस तरीके से काबू में आएगी? गरीब का बच्चा या एक आम इंसान या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाला इंसान अपने बच्चे को तालीम हासिल कैसे कराएगा? जी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि गरीब के बच्चे के लिए जो तालीम के जो दरवाजे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होते जा रहे हैं, और गरीब जो है वो बजाय तालीम कराने के अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर की तरफ वो कर रहे हैं ताकि उसको पैसे कमा सके, घर के लिए पैसे आ सके। बहुत बड़ा अलमी है। यहाँ हुकूमत को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इसमें चाइल्ड लेबर जो एशिया में, पाकिस्तान में भी ये सबसे ज़्यादा एक इसका रेशो बढ़ रही है। इसके ऊपर भी इस वजह से तवज्जो देने की ज़रूरत है कि तालीम के हवाले से जो सहूलियात हैं वो चाहे सरकारी स्कूलों, खासकर जो सरकारी स्कूल हैं उसमें तो बहुत ही ज्यादा कम है। इनको हुकूमत को तो अपने सरकारी स्कूल अपग्रेड करने के लिए तकरीबन 400 अरब रुपए का बजट चाहिए। अगर ये 400 अरब रुपए इनके पास वैसे ही नहीं है तो ये ऐसे तालीम और किताबों के हवाले से अपना ये बजट कहाँ से करेंगे? एक पॉइंट मेरा और है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हम बहुत ज्यादा ये शिकायत सुनते हैं वालिदैन से कि एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो पेरेंट्स को फोर्स करते हैं कि बच्चों के लिए वही किताबें, वही कॉपियां, वही बैग्स खरीदे जाएं, इवन वही जो स्टेशनरी आइटम्स खरीदे जाएं जो कि स्कूल के लिए मुख्तस की गई हैं या स्कूल में ही बेची जा रही हैं, और उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट रखा जाता है। ये पेरेंट्स बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं। क्या ऐसा भी है, और क्या उसमें भी जो स्कूल प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इस पे बहुत बड़ा बोझ आता है वालिदैन पर? जी देखिए, मैं ये आपको बताता चलूँ कि अगर पंजाब में प्राइवेट स्कूल 1.25 लाख जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें से तकरीबन 93% ये गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है, ऑन डेटा है कि 93% जो स्कूल है उनकी फीस जो है 500 से लेकर 2000 तक है। और ये वो फीस है जो गवर्नमेंट अपने सरकारी बच्चे के ऊपर जो माहाना फीस है, जो पंजाब में तकरीबन 10,000 से ऊपर खर्च करती है और KPK में 13,000 से ज्यादा खर्च कर रही है, उससे बहुत ज्यादा कम। तो अगर आप कहें कि किताबों का बोझ जो है, और वैसे भी जो पिछली हुकूमत है उसने प्राइमरी की सतह तक की जो किताबें थी उसको तो SNC सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर बेस कर दिया था, तो किताबें तो आप जहाँ से मर्जी नहीं उससे कमो बेश तो प्राइस एक ही। लेकिन सिलसिला ये कहना है कि ये प्राइसेस जो बोझ बढ़ रहा है इसका है, ये आपको मैं बताता चलूँ कि पब्लिशर्स से पीछे भी ये पूरा एक ट्राइका है, गवर्नमेंट का, पब्लिशर्स का और प्राइवेट सेक्टर का। जब पीछे से कीमतें बढ़ती हैं और गवर्नमेंट को सब्सिडी नहीं देती है तो अल्टीमेटली जो उसका सारा इफेक्ट है प्राइवेट स्कूलों के ऊपर गिरता है। तो पेरेंट्स को ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट हमें सहूलत देगी तो आपकी किताबें भी सस्ती होंगी, तालीम भी सस्ती होगी। बिल्कुल सही है। तो वही वाली बात है कि अब हमें इसको आसान बनाने के लिए कोलैबोरेटिवली जो है वो एक बड़ा कदम जो है काशिफ साहब लेना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से जो सिचुएशन पैदा हो रही है, और आपने कहा कि आम बच्चा अब तालीम अगर दूर हो रही है तो हम अपने फ्यूचर को लेकर कंसर्न होते हैं। हम कहते हैं हमारे आगे आने वाला वक्त जो है, हमारी यूथ है, हमारी नई नेक्स्ट जनरेशन है, वो ही लेकर चलेगी पाकिस्तान को, हमारे वक्त को, हमारे फ्यूचर को सिक्योर वो करेगी। लेकिन अगर उसके पास उसकी बेसिक्स नहीं होंगी तो वो क्या फ्यूचर उसका क्रिएट होगा? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये हमारी जो शरह खानगी है, अगर आप हमारे हमसाया ममालिक देखिए इसमें सबसे लो है, और दुनिया में अगर हम देखा जाए तो तकरीबन से 128वें नंबर पे हम चल रहे हैं और सबसे रीजन में लोस्ट चल रही है और दुनिया में भी चल रही है। तो अब हमें प्रायोरिटी सेट करनी है कि कोई एजुकेशन पॉलिसी बनानी है। इतना अरसा हो गया, अभी तक पाकिस्तान को कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं देगी। अब जो नई हुकूमत आई है उससे अभी हम ये गुजारिश करते हैं कि कोई तसलसल लाया जाए, एजुकेशन के ऊपर पॉलिसीज बनाया जाए। प्राइवेट सेक्टर जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर है, तकरीबन पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल जो है तकरीबन 3 लाख से ज्यादा है, जिसमें करोड़ों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं। और अगर सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो उसमें भी हमारे कौम के बच्चे पढ़ते हैं, कोई दुश्मन के बच्चे नहीं पढ़ते। तो उनके लिए भी जो पॉलिसी बनानी है वो गवर्नमेंट ने, प्राइवेट सेक्टर ने मिल के हमने बनानी है, ताकि हम अपनी कौम को आगे लेके जाएं। और ये जो चाइल्ड लेबर जैसे ये बातें हैं इससे भी हम बचें, अपनी कौम के लिटरेसी रेट को भी आगे लेके जाएं। हमारी जो कौम है, जरा मैं आपसे चाहूंगी अब जरा रहनुमाई करें, प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं या बच्चे हैं, जो वालिदैन हैं जिनके बच्चे पढ़ चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, उनके पास कुछ किताबें हैं जो रखी भी होती हैं, वो उसके हवाले से अगर आप कोई गाइडलाइन देना चाहें कि भाई आप कहीं भेज सकते हैं या किसी को दे सकते हैं या डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक सिलसिला हो सकता है, क्योंकि किताबें ज़ाया होती हैं, वो भी यूज़ हो सकती हैं, रीयूटिलाइज हो सकती हैं। जी
جی یہ کچھ سال پہلے تک تو یہ سہولت موجود ہوتی تھی کہ جو بچے ہیں وہ پرانی کتابوں کو لے کر وہ اپنے دوسروں کو دے دیتے تھے، لیکن جب سے یہ پچھلی گورنمنٹ نے ایک تسلسل کیا تھا، پالیسی میں یہ لائے تھے کہ جو ہم نے یکساں نصاب کے حوالے سے کرنا ہے اور 2 دفعہ کتابیں تبدیل کی گئی، تو اس میں اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم بچوں کو یہ کتابیں کہ پرانے بچوں کو جو پرانے بچے وہ نئے کو دے سکیں، کیونکہ کتابوں میں مسلسل چینجز آتی جا رہی ہیں، وفاق سے چینجز ہو رہی ہے، کبھی جب اسلامیات کا پورشن ابھی ایڈ کرنا پڑتا ہے، کبھی عربک کا کرنا پڑتا ہے، کبھی کہیں سے کوئی وہ ایک ہمیں انسٹرکشنز آ جاتی ہیں، جس طرح ایک کور اور کور پلس کی انسٹرکشنز آئی تھی جس میں پرائیویٹ ایلیٹ ادارے ہیں جن کو ایلیٹ اسکول کہنا تو نہیں چاہیے، جو بڑے تعلیمی ادارے جو زیادہ فیس لیتے ہیں ان کے لیے کورس کو الگ بنا دیا گیا تھا، اور جو ذرا کم فیس لیتے ہیں اس کے لیے بھی کورس کو چینج کر دیا گیا تھا. تو یہ اب پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے یدی کوئی پالیسی آتی تو ہم کس طرح پھر کوئی بچوں کو سہولت دے سکتے ہیں. کہیں کوئی راہ تو نکلے نا کاشف صاحب، کہیں آسانی تو ہو نا. ایگزیکٹلی. تھینک یو ویری مچ کاشف صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے بہت سارے سوالات تھے، آپ نے وہ کلیئر بھی کیے ہیں، لیکن اشارہ اس طرف ہی مل رہا ہے کہ یہ کتابیں مہنگی ہونے جا رہی ہیں، پرائسز دگنی ہونے جا رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ، آپ نے سب سے پہلے پاکستان میں جوائن کیا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ظاہر تعلیمی سیکٹر میں تعلیم سستی ہونی چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کسی بچے کی اس وجہ سے تعلیم متاثر نہ ہو کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، یا وہ کتابیں افورڈ نہیں کر سکتا، یا وہ اسکول کی فیس ادا نہیں کر سکتے اس کے پیرنٹس. تو ایٹ لیسٹ میرے خیال میں گورنمنٹ کو سب سے زیادہ دھیان جو ہے وہ تعلیمی سیکٹر پر دینا چاہیے تاکہ کچھ پڑھے لکھے لوگ ہمارے آگے آ سکیں. اور اگر پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ماں باپ نے اچھی تعلیم اور اداروں نے اچھی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ایجوکیشن پر فوکس کیا، تو ایسے ڈاکٹرز بھی نکلے. یعنی کہ کل کا جو وہ بویا ہوا بیج تھا وہ آج اتنا بڑا پھلدار درخت بنا. ایک ایسے ڈاکٹر کی شکل جس نے ایک بچے کا جس کو وہ ڈوب چکا تھا اس کو جس طریقے سے CPR دلوایا، اس کو کس طریقے سے بچایا لمحوں میں. اللہ نے واقعی کہتے ہیں ڈاکٹر مسیحا ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے اپنے لیے ہوئے اوتھ کا شاذیب جو عزت رکھی، جو مان رکھا، ان کو اس وقت پورے سوشل میڈیا جہاں پاکستان کیا پوری دنیا میں ان کی ویڈیو جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے. کیسے ایک گلگت وہ ملتان سے ڈاکٹر صاحبہ کا تعلق ہے، اور انہوں نے بلتستان کے سیاحتی مقام جو نلتر وہاں پر وہ ہوا تھا، وہ بچہ ڈوب رہا تھا. اس ڈوب کے جب وہ نکالا تو وہ ویژول جو ہم نے دیکھا وہ یہ کہ جس طریقے سے انہوں نے اس بچے کو CPR دیا، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے بریدنگ بحال کرائی، بریدنگ اس کی بحال کی، اس کو بچایا جس طریقے سے اللہ نے ان کو واقعی میں ایز اے فرشتہ بھیجا. پیچھے نا رونے دھونے کی آوازیں کہ بچہ گیا، اور جب اس کو واپس ہوش میں آیا ہے تو پیچھے سے آوازیں آئیں کہ بھائی آ گیا ہے جی، ٹھیک ہو گیا ہے جی. یہ واقعہ 14 جون کا جہاں پر ہم نے دیکھا کہ نلتر جو ایک سترنگی جھیل ہے وہاں پر مویشی چراتے ہوئے ایک لڑکا ڈوب گیا تھا. ایک اور لڑکا بھی تھا جو اس کو بچانے کے لیے وہاں پر کودا تھا. وہ اس واقعے میں ہم نے دیکھا کہ اس کی جان نہیں بچ سکی، لیکن دوسرے لڑکے کو بچایا بھی گیا. اور جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں قرۃ ہاشمی صاحبہ، انہوں نے وہیں پر پہنچ کر فوری طور پر CPR دیا. ان کے جو شوہر تھے وہ بھی ان کے ہمراہ تھے، اور وہ بھی وہاں پر گھومنے پھرنے گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی وہاں پر بھی ڈیوٹی انجام دی اور اپنے فرائض کی ادائیگی کی اور اس لڑکے کی جان بچا لی. سوشل میڈیا پر ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے. اب گئی تو وہ تفریح کی غرض سے تھیں، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے جس طریقے سے اپنی فرائض کی ادائیگی کی اس کے لیے سب سلام پیش کر رہے ہیں. یہ اللہ کے کام ہے، اللہ نے آپ کو وہاں بھیجا تھا تاکہ آپ ایک بچے کی جان بچانے کا وسیلہ بن سکیں. یہ رب تعالیٰ کے کام ہے اور اللہ اپنے ہی کاموں میں رکھے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. میں ہم دونوں کی طرف سے ہماری کوئی سے آپ نے وقت نکالا، آپ نے جو کام کیا ہے اللہ آپ کو جو ہے وہ بہت بہت اجر عظیم عطا فرمائے. کس وقت احساس ہوا، ذرا ٹیکنیکل کچھ سوال کر رہے تھے، کس وقت احساس ہوا آپ کہ آپ اس کی جان بچا سکتی ہیں، یا کیا ایسا محسوس ہوا تھا کہ اب یہ بچ پائے گا نہیں بچ پائے گا؟ کیا خود کو کچھ فیلر آیا تھا؟ جی ڈاکٹر صاحبہ. جی ہاں، پہلے تو میں نے جیسے پہلے بتایا 2-3 منٹ تک تو اس میں کوئی رسپانس نہیں تھا بچے میں. وہ بالکل بے جان جسم تھا جس پہ ہم ایفرٹ کر رہے تھے، اور اس وقت تو مجھے بھی تھا کہ پتہ نہیں یہ رسپانس آتا ہے نہیں، لیکن میں نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کا رسپانس نہیں آئے گا. مجھے بس یہ پتا تھا میں یہ کر رہی ہوں اور شاید کوئی امید کا سرا ہاتھ میں آ جائے. میں نے اس وقت یہ نہیں سوچا کہ اگر نہ ہوا یا نہیں کی طرف میں گئی ہی نہیں. شاید یہ میرے ریفلیکسز ہیں بینگ اے ڈاکٹر، شاید میرے نروز ایسے اسٹرانگ ہیں، کیونکہ دیکھیے ہماری ٹریننگ کا حصہ ہے CPR اور بیسک لائف سپورٹ. یہ صرف ہماری ہاؤس جاب کی ٹریننگ نہیں ہوتی. ابھی میں سپروائزر کے لیے کوالیفائی کر رہی تھی، میرا کیونکہ اسپیشلائزیشن ہوئی ہے آنکالوجی میں، تو میری باقاعدہ ابھی پچھلے کچھ سالوں میں جو سرٹیفکیشن ہوئی ہے بیسک لائف سپورٹ کی اور ایڈوانسڈ جو کارڈک لائف سپورٹ ہوتی ہے BLS اور ACLS ہم اسے کہتے ہیں، اور اس میں امریکن بورڈ کی یہ ٹریننگ ہوتی ہے.
اس کی سرٹیفکیشن ہے, اس میں یہ سکھایا جاتا ہے. یہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے کیا, یعنی کہ پچھلے مجھے 5 سال کے ریکوائرمنٹس میں وقفے سے ہی میں نے 2 چیزیں کی ہیں, وہ کہ اس کو بھی 3-4 سال ہو گئے ہیں پریکٹیکلی اس کو کیے ہوئے, لیکن وہ چیزیں کیونکہ روٹین میں تھیں, کی ہوئی تھیں, ریفلیکسز تھے, اور میں اس کو کوپ اپ کر پائی ہوں. یہ شاید بینگ اے ڈاکٹر شاید میری ریفلیکسز کے اندر ڈاکٹر صاحب آپ کے خاوند بھی آپ کے ہمراہ موجود ہیں, میں ان سے بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. سر تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پر اعصاب پر قابو رکھنا, آپ کے کیا خیالات تھے؟ آپ ماشاءاللہ آر جے بھی ہیں ایک ریڈیو اسٹیشن پر, ہمیں یہ پتہ لگا ہے. ذرا بتائیے گا آپ کے کیا احساسات تھے اور کیا اس وقت سوچ رہے تھے جب اس لڑکے کی جان بچا رہے تھے؟ جی سر, ایسا ہے کہ جس وقت ہم وہاں سے گزرے اور جیپ ہماری گزر رہی تھی, 2 جیپس ہمارے پاس تھی, اور جیسے ہم گزرے ہیں تو آگے ہم تھے, ہم نے فوری طور پر جب دیکھا کہ ڈرائیور نے اور میں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ شور ہو رہا ہے, بچیاں شور مچا رہی ہیں وہاں پر. جو لوکل وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں وہ ایک ندی کے کنارے کھڑے ہیں, اور ایک بچے کو, ایک لڑکے کو نکالا ہوا ہے اور اس کے اوپر اس طرح بین کر رہے ہیں جیسے وہ مر چکا ہے. تو میں نے فوری طور پر جو ہے میں نکلا, کیسر عباس صابر صاحب, میں اور ڈرائیور, ہم نے ان کو کہا کہ آپ ندی کے کنارے میں رکھا ہوا تھا, انہوں نے کہا اس بچے کو اوپر لے کر آئیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ نیچے نہیں جا سکتے تھے, کافی گہری کھائی کی طرح تھی. تو ہم نے کہا آپ آئیں, اور میں نے ان کو جیپ میں بیٹھے تھے کہ آپ آئیں, آپ کی ضرورت ہے ہمیں. اور ڈاکٹر صاحب نیچے آئیں, جب پھر بچوں کو وہاں پر لا کے ایک برابر سطح پر زمین پر لٹایا گیا, اور پھر ڈاکٹر صاحبہ نے جو ہے وہ سی پی آر اسٹارٹ کی. جیسے جیسے مجھے کمانڈ دیتی رہی, کیونکہ مجھے بھی اس کا پتا تھا, بینگ اے میڈیا پرسن, میں نے بھی ٹریننگ کی ہوئی ہے سی پی آر کی, اور مجھے سسٹم کا پتا تھا. تو اس وجہ سے ہماری کیمسٹری چلتی رہی, وہ مجھے جیسے کمانڈ دیتی رہی میں ویسے اس کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واٹ اے ٹیم, اللہ بلیس یو بوتھ. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ دوسروں انفارچونیٹلی بہت دکھ کے ساتھ جو دوسرا نوجوان تھا وہ نہیں بچ سکا, کیا ہوا تھا اس کی موت واقع جب بائی دا ٹائم آپ کو پتا چلا یا آپ نے دیکھا تھا تو ہی واز آلریڈی گون؟ پلیز. اس میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا میں چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی. دیکھیں, میرے لیے سب سے پہلی جو حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ لوگ یہاں قریبی ہیں, مقامی ہیں, اور اس ایریا میں ہی ان کے جو ہے انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے, اس کے باوجود پیدا ہوئے پلے پڑے یہاں پر, لیکن ان کو تیرنا نہیں آتا. یہ میرے لیے بہت حیران کن بات تھی کہ آپ کا رہن سہن جس ایریا میں ہے وہاں پر اس طرح کے حالات آپ کے لیے, آپ کو اس کے لیے مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے. ایسا نہیں تھا. یہ میرے لیے سرپرائزنگ چیز تھی. تو میں اس چیز کو ضرور انڈورس کرتی ہوں کہ جو ایسے علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کو یہ اویئرنیس دی جائے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس سچویشن سے, اس طرح کی ڈراؤننگ کی سچویشن سے کیسے بچانا ہے. سوئمنگ کی ٹریننگ ہونی چاہیے ان کی. اور دیکھیے بہت سارے ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں, جو بڑے پازیٹیو کام ہوتے ہیں, جس میں جیسے لائف سیونگ سپورٹس جو ہوتی ہیں یہ کیا ہوتی ہیں, جہاں باقی آپ لوگ کام کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, جہاں باقی کام ہو رہے ہیں ہیلتھ کے کچھ اور پہلوؤں پہ, وہاں یہ والی اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے. آپ کا ٹوریزم اتنا زیادہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ میکسیمم ٹائم ہے جون جولائی اگست جس میں میکسیمم ٹوریزم ہونا ہے اس علاقے میں. آپ کے لوگ جو وہاں جاتے ہیں وہ مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتے. یہ تو ایک ڈراؤننگ کا کیس تھا, روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, لوگ اونچائی سے نیچے گر جاتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ جو نیچے گرا ہوا شخص ہے اس کو ہم نے اٹھانا ہے, کھینچنا نہیں ہے اور اس کو لیٹے رکھنا. مطلب یہ کامنلی ہم یہ سمجھتے ہیں گر گیا تو اٹھا لو, حالانکہ ہمیں یہ پتہ ہے بینگ اے ڈاکٹر کہ اس کو اٹھانا نہیں ہے, اس کو ہلانا نہیں ہے. ڈراؤننگ میں اسی طرح سے ہمیں پتہ ہے سی پی آر کی امپورٹنس ہے. یہ والی چیزیں تو بینگ اے ڈاکٹر مجھے پتہ ہے, لیکن یہ صرف ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی میں نہیں ہے. آپ لوگ جو ٹورسٹ ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے لیے یہ لائف سیونگ میئرز کریں. ان کو پتا ہو کہ ایسی سچویشنز ہیں ہم نے کیسے سیو ہونا ہے. وہاں کے جو رہنے والے رہائشی ہیں جہاں اور چیزوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ٹورسٹ کے لیے, رہنے کی جگہ ہیں, کھانے ہیں, وہاں پر اس طرح کی پریکٹسز, اس طرح کے وہاں پہ ٹریننگ کے سیشنز ہونے چاہیے. وہاں پہ مطلب یہ لوگوں میں اویئرنیس دینی چاہیے کہ بھائی آپ کو یہ چیزیں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں. نہیں آتی ہیں تو سیفٹی میئرز آپ کے لیے یہ ہے, آپ یہ رکھیں اپنے پاس. تو یہ بیسکلی اویئرنیس کا معاملہ ہے. ان چیزوں کی طرف ضرور توجہ دیں. آپ کے معاشرے کے ہر فرد کو لائف سیونگ سپورٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے.
اور یہ بینگ این انڈیویجول، بینگ این ہیومن بینگ، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے لیے ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب تھی وہاں پر موجود تھی نا شاہ صاحب، اس لیے یہ ہو گیا. کیا اس طرح ان جگہوں پر نہیں ہونے چاہیے اس طرح کی طبی امداد؟ بالکل لازمی ہونا چاہیے، اور اس وجہ سے ہونا چاہیے تاکہ لوگ ایک دوسرے کی جان بچا سکیں. یہ جو ایک بیسک اویئرنیس ہے وہ ہونا بڑی امپورٹنٹ. لیکن ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا سا بتائے گا کہ ہم اکثر گرمیوں میں دیکھتے ہیں کہ ڈوبنے کے واقعات بہت بڑھ جاتے ہیں، ٹورسٹ بہت زیادہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں مختلف سیاحتی مقامات کا. کیا غلطی کی جاتی ہے جب نہانے کے چکر میں پانی میں جاتے ہیں اس کے بعد ڈوب جاتے ہیں؟ بالکل موجود ہونے چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی جیسے یہ ایریا تھا، یہ ایسا ایریا تھا جہاں پہ موبائل کے سگنلز بھی نہیں تھے. یہ واقعہ ہوا 14 جون کو. ہم لوگ 2 دن بعد ہم نیچے ناران آئے ہیں، تو ہمارے جب موبائل کے سگنلز بحال ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ویڈیو ایسے وائرل ہوئی ہے اور اس پر یہ باتیں ہو رہی ہیں. لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرنا شروع ہوئے. 2 دن تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم دنیا سے اتنے کٹے ہوئے تھے. جہاں پر آپ کی سگنلز کے ایشو ہیں، آپ کی وہاں پہ سواری نہیں جا سکتی، جیپ کے علاوہ آپ کی وہاں پہ رسائی نہیں ہے، آپ کی اپروچ نہیں ہے، وہاں پر کس طرح سے آپ جو ہے موبائل ہیلتھ یونٹس کو جو ہے وہ آپ تعینات کر سکتے ہیں. بہت ضروری ہے علاقے کے لوگوں کو سکھانا، ان کو ٹرین آؤٹ کرنا. بعض اوقات آپ کی جگہ ایسی ہوتی ہیں، ہم ایسی جگہوں پہ گئے ہیں جہاں پر نہیں ہے ممکن رسائی، آپ کسی بھی ایکوپمنٹ کے ساتھ اپنی کسی سواری کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں جب ہم واپسی کا سفر طے کر رہے تھے تو وہاں پہ جو پیغام رسانی کا عمل تھا وہ وہی صدیوں پرانا ہے، پرسن ٹو پرسن. یعنی اس راستے پہ جو لوگ گزرے تھے، ایک نے دوسرے کو بتایا، ایک جیپ والے نے دوسرے جیپ والے کو، دوسرے تیسری جیپ والے. ہم جب ہوٹل میں پہنچے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے ہم پوچھا ہے ہمارے ڈرائیور سے کہ وہ کون سی ڈاکٹر صاحبہ ہیں جنہوں نے بچے کو بچایا. ہم سے پہلے وہی خبر وہاں پہنچ چکی تھی، لیکن اس کا سورس میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ جیپ ٹو جیپ جو جا رہی تھی وہ یہ بات ایسے ہی کنوے ہو رہی تھی. تو لوگوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے، عام پبلک کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. جنہوں نے وہاں رہنا ہے، جن کی ارننگ ہی وہاں سے ہے، ان کو یہ چیزیں سکھانا ضروری ہے نا. اس کے لیے تھوڑا سا ایفرٹ کرنا. وہاں موبائل نیٹ ورک نہیں تھا، ہم بڑے بالکل شوق میں رہ گئے کہ وہاں پر تو اس طرح کی بیسکس بھی نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ بڑا ہی جو ہے دماغ پر ایک اثر چھوڑ جانے والا ایک ایسا واقعہ ہے کہ اوبویسلی آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہیں کہ کسی انسان کی جو ہے وہ جان جا رہی ہے، وہ دماغ پہ کتنا جو ہے وہ اثر چھوڑتا ہے. جب بھی یاد آتی ہوگی آپ کو، آپ پریشان تو ہو جاتی ہوں گی. تو کچھ شیئر کرنا چاہیں گی اپنی فیلنگز؟ دیکھیں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں جس فیلڈ میں ہوں، میں بیسکلی آنکولوجسٹ ہوں، یعنی میں ماہر امراض کینسر ہوں. یہ وہ کینسر کا نام ہے، ایسا نام ہے لوگ سنتے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم روز موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو روز بتا رہے ہوتے ہیں فلاں سٹیج کا کینسر ہے، اس میں یہ علاج کے آپشنس نہیں ہیں، یہ ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، لائف سروائیول نہیں ہے، اتنا ہی سروائیول اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ ہماری روز کی روٹین کی باتیں ہیں. یہ جو اس طرح کے سینیریوز ہوتے ہیں نا، ریئل لائف ایکسپیرینسز، ایسے انسیڈنٹس، ایسے ایکسیڈنٹس، یہ آپ کی زندگی میں ٹرن لے کر آتے ہیں. میرا اپنی زندگی میں اس طرح کے ریئل لائف ڈراؤننگ کا ایکسپیرینس میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. ڈھیروں سلام ہم سب کی طرف سے آپ کو ڈاکٹر صاحبہ. آپ نے جو کام کیا ہے، میں یوں ہی کہوں گی کہ اللہ نے آپ سے جو کام لیا ہے، اور آپ دونوں نے مل کر جس طریقے سے جو ہے اس بچے کو اور ان کے ماں باپ کو اوبویسلی دنیا کی زندگی کے غم سے بچایا، میرے خیال ہے واٹ اے اسٹارٹ آف دی ویک ہے نا. انسانیت کے لیے بہت بڑی ایک مثال ہے، بہت بڑی ایگزامپل ہے جو آپ دونوں نے قائم کیا. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے پاکستان میں کرۃ ہاشمی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ کے شوہر بھی آپ کے ہمراہ تھے. بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے، لیکن شو کا وقت ختم ہو چکا ہے. رکھیے گا اپنا خیال. نیا سٹارٹ ہے، پہلا دن ہے، کوشش کیجئے اپنے پہلے دن کو اس ہفتے کے بہت اچھا بنائیں تاکہ آنے والے دن بہت اچھے ہو جائیں. کوئی مہنگائی نہیں ہے، کہیں بجلی نہیں جا رہی ہے، اور بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. تو ہوتی ہے کل ملاقات.